अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक मशहूर ड्रामा सीरियल कुर्लुश उस्मान सीज़न 2 बोलम 79, जिसके एपिसोड्स होंगे 121 से 128 तक। तो एपिसोड का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। जैसे ही गयातू गोकतोक को शहीद करता है तो उस्मान साहब और उनके साथी ये मंजर देखने के बाद बहुत ज़्यादा तड़प जाते हैं और वो चिल्ला चिल्ला कर गोकतोक का नाम लेते हैं। गयातू उस्मान को तकलीफ में देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सुल्तान का सेपा सलार जब ये देखता है कि गयातू ने गोकतोक को शहीद कर दिया है तो वो गयातू के सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म देता है और वो चिल्ला चिल्ला कर मंगोलों से कहता है कि इन 5 कैदियों पर कोई भी तलवार नहीं उठाएगा। अगर किसी ने आगे बढ़कर इन कैदियों पर हमला किया तो मेरा सामना उससे होगा, क्योंकि उस्मान और उनके साथियों को सुल्तान के पास पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। गयातू ये सुनकर मुस्कुराता और कहता है, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो अपने सिपाहियों को तुर्क सिपाहियों और उस्मान साहब के सिपाहियों पर हमला करने का हुक्म दे देता है। ये सुनते ही उस्मान साहब भी अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं और कहते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा रहने वाली है, लिहाजा हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जेर कुताई भी मंगोलों पर हमला कर देता है। और फिर जैसे ही तुर्कों और मंगोलों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है तो उस्मान साहब के हाथ बंधे हुए होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उस्मान साहब मंगोलों का बड़ी बहादुरी से मुकाबला कर रहे होते हैं। और फिर जैसे एक मंगोल सिपाही उस्मान साहब पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो उस्मान साहब उस मंगोल सिपाही की तलवार छीनकर उसे जहन्नुम हासिल कर देते हैं। सल्जूकी सिपाही भी उस्मान साहब और उनके साथियों की जान बचाने के लिए मंगोलों से मुकाबला कर रहा होता है। सल्जूकी सिपाहियों की तादाद भी बहुत कम होती है, यानी कि सल्जूकी सिपाही भी सिर्फ 4 से 5 होते हैं और दूसरी तरफ मंगोलों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, यानी एक तुर्क के मुकाबले में तकरीबन 5 मंगोल होते हैं। लिहाजा यह मुकाबला बहुत ही सख्त और ज़बरदस्त किस्म का होता है। और फिर इसी दौरान जैसे ही एक मंगोल सिपाही जेर कुताई के मुंह पर ज़ोरदार मुक्के मारता है तो जेर कुताई भी अपनी जान बचाने के लिए उस मंगोल सिपाही को लातों से मारना शुरू हो जाता है। और फिर जैसे ही वो मंगोल सिपाही ज़मीन पर गिरता है तो जेर कुताई उस्मान साहब की तरफ अपने रस्सी से बंधे हुए हाथ बढ़ा देता है और फिर उस्मान साहब जेर कुताई की रस्सियों को काट देते हैं। और फिर जैसे ही उस्मान साहब जेर कुताई को तलवार पकड़ाते हैं तो जेर कुताई भी उस्मान साहब के हाथ की बंधी हुई रस्सियों को काट देता है। और फिर जैसे ही जेर कुताई और उस्मान साहब के हाथ आज़ाद हो जाते हैं तो जेर कुताई चिल्ला चिल्ला कर कहता है, तुम मंगोलों ने मेरे भाई गोकतोक को शहीद कर दिया, अब हम तुम लोगों से गोकतोक का बदला लेने वाले हैं। गयातू जो के पास ही खड़ा ये सारा मंजर देख रहा होता है कि किस तरह उस्मान साहब और उनके साथी अपनी जान बचाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। और वह जेर कुताई की बातें सुनकर कहका लगाता है कि जेर कुताई कितना बेवकूफ़ है, क्योंकि कुछ ही देर के बाद वो शहीद हो जाएगा। और फिर जैसे ही 3 से 4 मंगोल सिपाही एक सल्जूकी सिपाही को घेर लेते हैं और बुज़दिलों की तरह उसके पीठ पर वार करते हैं। जैसे ही वो सल्जूकी सिपाही अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ मुड़ता है तो एक और मंगोल सिपाही उसकी गर्दन पर हमला कर देता है और यूं एक सल्जूकी सिपाही शहीद हो जाता है। जैसे ही उस्मान साहब के साथी ये मंजर देखते हैं तो वो भी अपनी जान बचाने के लिए मंगोल सिपाहियों को मजीद मारना पीटना शुरू हो जाते हैं। और फिर जैसे एक मंगोल सिपाही सुंगर बे के पास आकर हमला करता है तो सुंगर बे बड़ी चालाकी से अपने दोनों हाथ जो कि बंधे हुए होते हैं मंगोल सिपाही की तलवार के सामने कर देते हैं और इस तरह वो बड़ी चालाकी के साथ अपनी रस्सियां कटवाने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर वो मंगोल सिपाही को मारने के बाद उसके हाथ से तलवार छीन लेते हैं। एक तरफ उस्मान साहब और उनके साथी अपनी जान बचाने के लिए मंगोलों से मुकाबला कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ तुर्गुत बे के हुक्म पर उनके सिपाही आयनागोला के लश्कर पर तीरों की बारिश कर देते हैं। आयनागोला जो कि गुस्से में पागल हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उसे अपनी जान बचानी होती है। लिहाजा वो अपने सिपाही से चिल्ला चिल्ला कर कहता है, अपनी ढालें आगे करो वरना हम तमाम लोग मारे जाएंगे। और फिर जैसे आयनागोला को इस बात का एहसास होता है कि अभी वो हमला करने की हालत में नहीं है, लिहाजा वो चिल्ला चिल्ला कर तुर्गुत और कोशिश से कहता है कि तुमने गद्दार की जान बचाई है तुर्गुत, कोशिश गद्दार है, इसने अपने लोगों के साथ गद्दारी की है। कोशिश से सुनकर परेशान हो जाता है और वो तुर्गुत पे से कहता है, हम आयनागोला के सिपाहियों को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे, अगर आपके पास कोई दूसरा मंसूबा है तो बताएं। तुर्गुत पे ये सुनकर कहते हैं, फिलहाल तो मेरे पास कोई मंसूबा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, हमारे पास इनको रोकने के लिए थोड़ी देर तो है। आयनागोला जब इस बात को महसूस कर लेता है कि तुर्गुत के सिपाहियों की तरफ से हमले में थोड़ी कमी आ गई है तो वो अपने एक सलीबी सिपाही को इशारा करता है तो वो सलीबी सिपाही अपनी ढाल आगे करता हुआ घोड़ा गाड़ी के पास जाता है, क्योंकि आयनागोला वहां से फरार होने के लिए घोड़ा गाड़ी को इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो सलीबी सिपाही घोड़ा गाड़ी के पास पहुंचता है तो तुर्गुत पे आगे बढ़कर अपने खंजर की मदद से उसे जहन्नुम हासिल कर देते हैं और फिर तुर्गुत पे वापस कोशिश के पास आ जाते हैं। आयनागोला जो कि गुस्से में पागल हो रहा होता है, लिहाजा वो सही फैसला नहीं ले पाता। वो अपने मजीद 2 से 3 सिपाहियों को हुक्म देता है कि जाओ और तुर्गुत बे को शहीद कर दो।
اور پھر جیسے ہی صلیبی سپاہی آگے بڑھتے ہیں تو ترگت بے کے سپاہی تیر برسا کر انہیں جہنم واصل کر دیتے ہیں، اور پھر ترگت بے اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ صلیبی سپاہیوں کی لاشوں کے پاس سے ڈھالیں اٹھا لو، ہمیں آگے بڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اور پھر جیسے ہی ترگت بے کے سپاہی ان ڈھالوں کو اٹھا کر آیا نکولا کے سپاہیوں کی طرف سے برسائے جانے والے تیر کو روک رہے ہوتے ہیں تو کوسس ترگت بے کی عقل مندی پر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے، ترگت بے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک دن آپ میری جان بچائیں گے۔ ترگت بے یہ سن کر کہتے ہیں، ابھی مکمل طور پر ہم یہاں سے بچنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں، سب سے پہلے ہمیں آیا نکولا سے جان چھڑوانی ہوگی، اس کے بعد ہم بیٹھ کر سکون سے بات چیت کریں گے کہ عثمان صاحب کو کیسے آزاد کروانا ہے۔ بالآخر ترگت بے اور ان کے ساتھی اپنے ڈھالے آگے کرتے ہوئے گھوڑا گاڑی میں سوار ہو کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی آیا نکولا اور ان کے ساتھی ترگت بے کے سپاہیوں کا پیچھا کرتے ہیں تو وہ جنگل میں تھوڑی دور پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ترگت بے اور ان کے ساتھی اس گھوڑا گاڑی کو جنگل میں چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بالآخر آیا نکولا ہمیشہ کی طرح اپنا غصہ اپنے سپاہیوں پر نکالتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے کسی بھی حال میں وہ غدار اور بھیڑ بکریاں چرانے والا ترگت چرواہا چاہیے۔ دوسری طرف گیاتو جو کہ عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو لڑتا دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ عثمان صاحب کی بہادری سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، تم بہت ضدی ہو عثمان، لیکن تم یقینی طور پر مارے جاؤ گے۔ منگول کمانڈر یہ سن کر کہتا ہے، صرف عثمان ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھی بھی بہت ضدی ہیں۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ عثمان صاحب کے 5 سے 6 سپاہی ہمارے اتنے منگول سپاہیوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ عثمان صاحب اور ان کے ساتھی منگول سپاہیوں کے ساتھ لڑ لڑ کر تھک جاتے ہیں، کیونکہ منگول سپاہی تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا وہ مارے جانے کے بعد بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہوتے۔ دوسری طرف جیسے ہی کوسس اور ترگت بے جنگل کے درمیان میں پہنچ جاتے ہیں تو ترگت بے کوسس سے کہتے ہیں، ہم دونوں کو کچھ سپاہیوں کے ساتھ یہاں سے الگ الگ ہونا پڑے گا، کیونکہ وازنطینی سپاہیوں کی تعداد زیادہ ہے، اگر ہم تمام لوگ پکڑے جائیں گے تو صورتحال بگڑ سکتی ہے، لہٰذا ہم ان لوگوں کو بھٹکانے کے لیے الگ الگ راستوں کا انتخاب کریں گے۔ کوسس ترگت بے سے کہتا ہے، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، لیکن ترگت بے کوسس سے کہتے ہیں، اگر ہم دونوں میں سے ایک پکڑا گیا تو پھر بھی معاملہ سنبھالا جا سکتا ہے، اگر ہم دونوں پکڑے گئے تو پھر عثمان صاحب کی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ بالآخر تھوڑی دیر بحث کرنے کے بعد کوسس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ترگت بے کی رائے بالکل ٹھیک ہے اور ہمیں مزید وقت ضائع کیے بغیر اسی بات کو مان لینا چاہیے۔ دوسری طرف عثمان صاحب جیسے ہی منگول سپاہی سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے اور منگول سپاہی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر عثمان صاحب کے منہ پر مکوں اور لاتوں کی بارش کر دیتے ہیں اور وہ عثمان صاحب کو زمین پر گرا دیتے ہیں، اور پھر جیسے ہی عثمان صاحب دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو منگول سپاہی عثمان صاحب کی گردن پر تلواریں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اگر آپ نے ہلنے کی زحمت کی تو آپ کو فوری طور پر مار دیا جائے گا۔ اور پھر جیسے ہی سلجوقی سپہ سالار کی نظر عثمان صاحب پر پڑتی ہے کہ عثمان صاحب زمین پر گر چکے ہیں اور انہیں منگول سپاہیوں نے گرفتار کر لیا ہے، تو وہ عثمان صاحب کی جان بچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن اسی دوران ایک منگول سپاہی پیچھے سے سلجوقی سپہ سالار پر حملہ کرتا ہے اور اپنی تلوار ان کے سینے کے آر پار گھسا دیتا ہے۔ عثمان صاحب سلجوقی سپہ سالار کی طرف دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس نے میری جان بچانے کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور پھر سلجوقی سپہ سالار شہید ہوتے ہوئے اپنا خنجر عثمان صاحب کی طرف پھینک دیتا ہے۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 121 کا اختتام ہوا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ایپیسوڈ 122 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے، جیسے ہی سلجوقی سپاہی شہید ہونے سے پہلے عثمان صاحب کی طرف خنجر پھینکتا ہے تو عثمان صاحب اس خنجر کی مدد سے اپنے پاس کھڑے منگول سپاہیوں کے پاؤں کو زخمی کر دیتے ہیں، اور پھر جیسے ہی وہ منگول سپاہی زمین پر گرتے ہیں تو عثمان صاحب ان کے سینے میں خنجر گھونپنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی دوران گیاتو اپنے باقی سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے کہ عثمان کو گرفتار کرو، تو وہ بھاگتے ہوئے عثمان صاحب کے پاس آتے ہیں اور ان کے منہ پر زوردار لاتیں مارنا شروع ہو جاتے ہیں، اور عثمان صاحب کے ہاتھ سے خنجر نیچے گر جاتا ہے، اور پھر منگول سپاہی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر عثمان صاحب کے دونوں ہاتھوں پر چڑھ جاتے ہیں تاکہ عثمان صاحب نہ تو خنجر اور نہ ہی تلوار کی مدد سے مزید منگول سپاہیوں کو جہنم حاصل کر سکیں۔ گیاتو یہ منظر دیکھ کر مسکراتا ہے اور وہ اپنے باقی سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے کہ عثمان صاحب کے باقی سپاہیوں کو بھی گرفتار کر لیا جائے، میں یہ تماشا دیکھ دیکھ کر تھک چکا ہوں۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عثمان صاحب کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، کیونکہ عثمان صاحب کے سپاہی بھی لڑتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ چونکہ منگول سپاہی بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، لہذا عثمان صاحب کے سپاہی بھی زیادہ دیر تک لڑ نہیں پاتے، اور پھر جیسے ایک منگول سپاہی عثمان صاحب کے منہ پر مکے اور لاتیں مارتا ہے تو عثمان صاحب کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور عثمان صاحب ادمری حالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ سلجوقی سپہ سالار جب یہ منظر دیکھتا ہے تو وہ عثمان صاحب سے کہتا ہے کہ میری آخری امید آپ ہی ہیں عثمان صاحب، اور آپ ہی وہ ستارہ ہیں جو کہ ہمارے سرحدی علاقوں پر
ظلم کو ختم کرنے کے بعد جگمگانے والے ہیں، اور پھر وہ کلمہ شہادت پڑھ کر اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی ترگت بے اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ علیحدہ ہو جاتی ہیں تو اسی دوران آیا نکولا ان کا راستہ روک لیتا اور کہتا ہے، ترگت صاحب، مجھے لگتا ہے کہ آپ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ کہیں پر جا رہے ہیں، کیا میں نے آپ کے کام میں خلل تو نہیں ڈال دیا؟ ترگت بے یہ سن کر مسکراتے اور کہتے ہیں، میں تمہارے ہی آنے کا انتظار کر رہا تھا اور تم سے ملاقات ہو گئی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تم ہمیشہ ہی اپنے پالتو کتوں کے ساتھ پھرتے ہو کیونکہ تم اکیلا میرا مقابلہ کرنے سے ڈرتے ہو۔ آیا نکولا سن کر کہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں، بس یہ تو احتیاط ہے کیونکہ تم نے اپنی حد پار کر دی، لہٰذا کوئی تو ہو جو تمہیں سبق سکھا سکے۔ اور پھر یہ کہتے ہی ترگت بے کے سپاہی بازنطینی سپاہیوں سے مقابلہ شروع کر دیتے ہیں اور آیا نکولا اور ترگت بے کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر جیسے ہی آیا نکولا ترگت بے کے منہ پر مکہ مارتا ہے تو ترگت بے بھی غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ آیا نکولا پر تلوار کی مدد سے ایک کے بعد ایک خطرناک حملے کرتے ہیں اور آیا نکولا کے منہ پر مکہ مارتے ہیں۔ آیا نکولا مکہ لگتے ہی گھبرا جاتا ہے اور وہ اپنے سپہ سالار کو اشارہ کرتا ہے، لہٰذا ترگت بے کا مقابلہ ایک ہی وقت میں آیا نکولا اور اس کے سپہ سالار سے شروع ہو جاتا ہے۔ سپہ سالار اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ترگت بے پر جیسے ہی حملہ کرتا ہے تو آیا نکولا ترگت بے کی ٹانگ پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیتا ہے، اور پھر صلیبی سپہ سالار ترگت بے کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے، اگر تم نے ہلنے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو تمہیں فوری طور پر مار دیا جائے گا۔ اور پھر آیا نکولا سکون سے اپنی تلوار کو زمین میں گاڑتا ہے اور بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے، دیکھو ترگت بے، اب تمہارے سامنے جو کھڑا ہے وہ صرف آیا نکولا ہے، یعنی کہ میں ایک بار پھر سے تمہیں ہرانے میں کامیاب ہو گیا، یعنی کہ میں کھڑا ہوں اور تم میرے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے ہو۔ ترگت بے سن کر کہتے ہیں، تم بہت ہی گھٹیا قسم کے انسان ہو، تم ایک سانپ کی طرح ہو، کیونکہ وہ بھی آہستہ آہستہ رینگتا ہوا درختوں کی اونچائیوں پر چڑھ کر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ جنگل کا بادشاہ بن چکا ہے کیونکہ وہ سب سے اونچا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ جیسے اونچائی پر چڑھے گا تو اس کا سامنا ایک باز سے ہو جائے گا، اور وہ باز میں ہوں جو کہ تمہیں اپنے پنجوں میں دبوچنے کے بعد تمہیں تمہارے انجام تک پہنچا دے گا۔ یہ سنتے ہی آیا نکولا غصے میں آ جاتا اور کہتا ہے، بہت خوب، تم میرے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھے ہو اور بڑی بڑی باتیں ہانک رہے ہو، اگر تم ایک باز ہو تو چلو میں تمہارے پر کاٹ دیتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد تم ہم جیسے سانپوں کا ہی کھانا بنو گے۔ اور یہ کہتے ہی آیا نکولا ترگت بے کے سینے پر ایک زوردار لات مارتا ہے جس کی وجہ سے ترگت بے زمین پر گر جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی آیا نکولا ترگت بے کے سینے میں تلوار گھسانے ہی والا ہوتا ہے، اسی دوران کوسس ترگت بے کے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور دور سے خنجر پھینک کر آیا نکولا کی ٹانگ میں گھسا دیتا ہے۔ آیا نکولا تکلیف سے چلا کر پیچھے کی طرف ہٹ جاتا ہے اور وہ اپنے سپاہیوں کو آگے کر دیتا ہے کیونکہ کوسس کے سپاہی جو کہ ترگت بے کے ساتھی ہوتے ہیں وہ آیا نکولا کے سپاہیوں پر تیر کی بارش کر دیتے ہیں، اور آیا نکولا اپنے سپاہیوں کو ڈھالے بناتا ہوا ان کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور کہتا ہے، غدار، میں بس یہی سوچ رہا تھا کہ چرواہا یہاں پر موجود ہے، غدار کی کمی تھی اور تم آ گئے۔ کوسس یہ سن کر کہتا ہے، غدار میں نہیں، غدار تم ہو جس نے میرے قلعے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور تو اور میری بہن کو بھی مارنے کی کوشش کی۔ جب تک میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان نہیں نکال لیتا تب تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ آیا نکولا اپنی جان بچانے کے لیے درختوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ آیا نکولا کے سپاہیوں کی تعداد کم ہوتی ہے لہٰذا وہ حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا، اور پھر کوسس اور ترگت بے آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ترگت بے کوسس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ قبیلے پہنچ چکے ہوں گے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، ورنہ میرا نام شہیدوں کی لسٹ میں آ جاتا۔ کوسس یہ سن کر کہتا ہے، کیسی بات کر رہے ہو ترگت صاحب، اگر آپ ہماری جان بچانے کے لیے آ سکتے ہو تو کیا میں آپ کی جان بچانے کے لیے نہیں آ سکتا؟ دوسری طرف جیسے ہی منگول سپاہی عثمان صاحب کی گردن پر تلواریں رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو گیاتو عثمان صاحب کے قریب آ کر کہتا ہے، عثمان کی موت ایک ہیرو کی طرح نہیں ہوگی، یعنی کہ اسے میدان جنگ میں شہید نہیں کیا جائے گا، بلکہ عثمان کی جگہ تو میرے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے ہے، یعنی میرے گھوڑوں کے ذریعے عثمان کے چہرے کو رون دیا جائے گا تاکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور یہ غدار کی موت مارا جائے جس نے مجھ سے بغاوت کی، میرے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ تم جانتے ہو کہ جو مجھ سے ٹکراتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں، اگر ہم مر جاتے ہیں تو ہم شہید کہلاتے ہیں، اور اگر ہم بچ جاتے ہیں تو ہم غازی بن کر لوٹ جاتے ہیں، دونوں ہی صورتحال ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ترک شہید ہو جاتا ہے تو اس جیسے 1000 ترک اور پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن جب میں منگولوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ جذبہ تم لوگوں میں نہیں ہے، ہم تو لڑتے ہی شہادت کے لیے ہیں اور تم لوگ اپنی جان بچانے کے لیے لڑتے ہو۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عثمان صاحب کی دونوں بیویاں کمرال ابدال اور لوہار داؤد سوغوت میں موجود سرداروں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں
سرداروں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ گوندوز بے کا عثمان صاحب کی کرسی پر بیٹھ جانا بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ خالی کرسی سے بہتر ہے کہ گوندوز بے عثمان صاحب کی کرسی پر بیٹھیں اور کائی قبیلے پر حکومت کریں، کیونکہ کوئی بھی قبیلہ بغیر سردار کے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ملحان خاتون سن کر کہتی ہیں اگر یہ بات ہے تو پھر عثمان صاحب کی خالی کرسی گوندوز بے سے بہت بہتر ہے، کیونکہ گوندوز بھائی میں وہ بات نہیں ہے جو کہ عثمان صاحب میں ہے۔ اور جہاں تک بات گوندوز بے کی عقل کی ہے تو وہ سارے فیصلے وزیر عالم شاہ کے اشاروں پر ناچتے ہوئے کرتے ہیں، اور جب ان سے کچھ پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے سب کچھ کائی قبیلے کی بھلائی کی خاطر کیا ہے۔ سردار یہ سن کر کہتے ہیں ملحان خاتون، آپ ارطغرل غازی کے بڑے بیٹے کے متعلق بات کر رہی ہیں، آپ کو اپنی زبان سنبھال کر بات کرنی چاہیے۔ یہ سنتے ہی بالا خاتون بھی میدان میں آ جاتی اور کہتی ہیں ہم زبان سنبھال کر ہی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک ایک لفظ عثمان صاحب کا لفظ ہے۔ سردار یہ سن کر کہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو عثمان کہاں ہے، وہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اس تمام بحث کے دوران وہ چرواہا بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے جس نے عثمان صاحب کو پناہ دے کر ان کی جان بچائی ہوتی ہے، اور پھر وہ سرداروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ تم جس انصاف کے راستے پر چلنے کی بات کر رہے ہو وہ راستہ تو عثمان صاحب سے جا کر ملتا ہے، اور اگر تم عثمان کے راستے کو چھوڑو گے تو مطلب کہ تم نے انصاف کے راستے کو چھوڑ دیا۔ یہ سنتے ہی سردار لاجواب ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تم لوگوں نے یہاں پر ہمیں مشورہ کرنے کے لیے بلایا ہے یا پھر ذلیل کرنے کے لیے؟ اب یہ بحث جاری ہوتی ہے۔ اسی دوران شیخ اداب علی بھی اس کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں تو تمام لوگ شیخ اداب علی کو سلام کہنے کے بعد خوش آمدید کرتے ہیں، اور پھر شیخ اداب علی یلمس سردار کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر ذلیل ہونے کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے راستے پر چلنے والے لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے بلایا گیا ہے، اور وہ راستہ عثمان کا راستہ ہے۔ اگر میں یہ بات بول رہا ہوں تو مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ جو کہ اس کمرے میں موجود ہیں میری باتوں کا یقین کریں گے۔ دوسری طرف گوندوز بے وزیر عالم شاہ سے کہتے ہیں اگر میں کائی قبیلے پر حکمرانی کرتا ہوں تو میرے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ عثمان صاحب کی دونوں بیویاں ہیں۔ وزیر عالم شاہ یہ سن کر کہتا ہے میں تمہیں ایک ایسی طاقت دوں گا جس کے ذریعے کسی میں بھی ہمت نہیں ہوگی کہ تمہارے خلاف کوئی انگلی بھی اٹھا سکے۔ گوندوز بے حیرانگی سے پوچھتے ہیں کیسی طاقت؟ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ وزیر عالم شاہ کہتا ہے اینا گول قلعہ، جیسے ہی تم اینا گول قلعے کو فتح کرو گے اور کائی قبیلے کا جھنڈا اس کی دیواروں پر لہراؤ گے تو کسی میں بھی ہمت نہیں ہوگی کہ تمہاری سرداری کے خلاف کوئی انگلی بھی اٹھا سکے۔ اور پھر جیسے ہی اینا گول قلعے کو فتح کر لیا جائے گا اس کے بعد ہارمن کایا قلعے کی باری ہوگی اور پھر بیلچک کے قلعے کی۔ ہم اس سرزمین پر حکمرانی کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ یہ سرزمین بازنطینیوں کے حوالے کرنے۔ یہ سنتے ہی گوندوز بے کے سنہری سپنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دے پاتے آئینہ کولس کمرے میں داخل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی وزیر عالم شاہ کو یہاں پر دیکھنے کی وجہ سے حیران ہوں کہ دونوں مل کر ہمارے خلاف کیا منصوبہ بندی بنا رہے ہوں گے۔ وزیر عالم شاہ یہ سن کر کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو عثمان کے متعلق بات کر رہے تھے لیکن تم مجھے تھوڑے تھکے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ آئینہ کولس سن کر کہتا ہے جس تخت پر تم بیٹھے ہو وہ تخت میرا ہے، یعنی کہ کوسس کا قلعہ اب میری ملکیت ہے، اور یہاں پر حکمرانی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یقیناً یہ کام کسی کو بھی تھکا سکتا ہے۔ وزیر عالم شاہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے کہ آئینہ کولا سے تانا مار رہا ہے کہ تم میرے تخت سے نیچے اتر جاؤ، اور پھر وزیر عالم شاہ آئینہ کولا سے کہتا ہے یہ تخت تمہارا ہے، میں یہاں پر ہمیشہ کے لیے بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اب مجھے بتاؤ کہ کوسس کہاں ہے، کیا وہ قسطنطنیہ صحیح سلامت پہنچا دیا گیا ہے؟ آئینہ کولا وزیر عالم شاہ کو ایک نقشہ دکھاتے ہوئے کہتا ہے ہاں بالکل، جلد ہی وہ قسطنطنیہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی کہ آئینہ کولا وزیر عالم شاہ سے بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کیونکہ آئینہ کولا وزیر عالم شاہ اور گوندوز بے کو یہ نہیں بتاتا کہ ترگت بے نے بڑی بہادری سے آئینہ کولا کا مقابلہ کیا اور کوسس کو آزاد کروا لیا۔ ایپیسوڈ نمبر 122 کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 123 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ ترگت بے کوسس سے کہتے ہیں آپ کی جان بچانے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دونوں مل کر عثمان صاحب کو بچائیں گے۔ کوسس سے سن کر کہتا ہے کیوں نہیں، اگر ہمیں عثمان صاحب کی جان بچانی ہے تو مجھے قلعے میں موجود اپنے وفادار سپاہی سے رابطہ کرنا ہوگا اور ان تک یہ پیغام پہنچانا ہوگا، اور پھر جیسے ہی وہ سپاہی میری مدد کرنے کے لیے یہاں پر پہنچ جائیں گے تو اس طرح عثمان صاحب کی جان بچانا مزید آسان ہو جائے گا۔ اور پھر کوسس ترگت بے سے کہتا ہے جو انگوٹھی میں نے تمہیں دی ہے یہ میرے خاص سپاہی تک پہنچا دینا، وہ یہ انگوٹھی دیکھتے ہی سمجھ جائے گا کہ واقعی ہی یہ حکم کوسس کی طرف سے آیا ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی شیخ اداب علی یلمس سردار سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ انہیں اس بات کا یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ عثمان کا راستہ انصاف کا راستہ ہے۔ اسی دوران یہ تمام باتیں ایک سلجوقی سپاہی چھپ کر سن رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ تمام باتیں سننے کے بعد دل ہی دل میں سوچتا ہے
کہ مجھے ان تمام صورتحال سے وزیر عالم شاہ کو آگاہ کر دینا چاہیے کہ شیخ ادابالی کس طرح تمام سرداروں کو جمع کرنے کے بعد عثمان صاحب کی بے گناہی کا ثبوت دے رہے ہیں، اور وہ تمام سرداروں کو متحد کرنے کے بعد عثمان صاحب کی حمایت میں کھڑا کر دینا چاہتے ہیں۔ ایک طرف عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے روندنے کی رسم شروع ہو جاتی ہے، اور منگول کمانڈر عثمان صاحب کے پاس آ کر اسے ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں، گھوڑے تو ترکوں کے پر ہوا کرتے ہیں، ہم گھوڑوں سے گھبراتے نہیں، اگر تم ہمیں گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے روندنا چاہتے ہو تو یہ طریقہ بھی آزما کر دیکھ لو۔ کمانڈر یہ سن کر کہتا ہے، جیسے ہی گیا تو اپنی عبادت مکمل کر لے گا تو اس کے بعد تمہیں مارنے کی رسم شروع ہو جائے گی۔ تو دوسری طرف وہی جاسوس جو کہ شیخ ادابالی اور ملہان خاتون کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، وہ یہ تمام باتیں گوندوز بے اور وزیر عالم شاہ کو بتا دیتا ہے کہ میں نے ملہان خاتون اور بالا خاتون کو شیخ ادابالی سے بات چیت کرتے ہوئے سنا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ لوگ ترک قبیلے کے سرداروں کو جمع کر رہے ہیں تاکہ ان تمام سرداروں کو عثمان صاحب کی حمایت حاصل ہو جائے اور وہ تمام لوگ مل کر سلطان کے سامنے عثمان صاحب کی بے گناہی ثابت کر سکیں۔ وزیر عالم شاہ تمام باتیں سننے کے بعد کہتا ہے، گندوز بے نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ عثمان صاحب کی بیویاں ہیں، جو کہ وہ سکون سے نہیں بیٹھ پا رہی، لہٰذا اگر تم کائی قبیلے کے سردار بننا چاہتے ہو تو میں تمہیں عثمان صاحب کی بیویوں کو کائی قبیلے سے جلا وطن کر دینے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ جب تک وہ خواتین یہاں پر رہیں گی تو باقی سرداروں کے کان بھی بھریں گی، اور وہ اس طرح عثمان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے رضامند ہو جائیں گے اور ہمارا کام مزید مشکل ہو جائے گا۔ گندوز بے سن کر پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ وزیر عالم شاہ سے کہتے ہیں، تم نے جو کچھ کہا میں نے وہ کیا، اس لیے نہیں کہ میں سردار بننا چاہتا تھا، صرف اس لیے کہ میں اپنے قبیلے کو پریشانی سے بچانا چاہتا تھا، لیکن اگر میں کسی کو تکلیف دے کر اس کرسی پر بیٹھتا ہوں تو یہ کرسی مجھ پر حرام ہے، مجھے کائی قبیلے کا سردار نہیں بننا، کیونکہ نہ تو میں کبھی سلچان خاتون اور نہ ہی عثمان صاحب کی بیویوں کو کائی قبیلے سے جلا وطن کروں گا۔ دوسری طرف جیسا ہی کوتوان وہ انگوٹھی لے کر ایک بازنطینی سپہ سالار کو پہنچاتا ہے تو وہ اپنے سپاہیوں کو لے کر کوشش سے ملاقات کرنے کے لیے جنگل میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی کوشش ترگت بے کے ساتھ وہاں پر پہنچتا ہے تو کوشش اپنے وفادار کمانڈر کو گلے لگاتے ہوئے کہتا ہے، مجھے امید تھی کہ تم مرتے دم تک میرا ضرور ساتھ دو گے، اور تم نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہاں پر آ کر اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ تم میرے ہمیشہ ہی سے سب سے وفادار ساتھی تھے۔ وہ کمانڈر یہ سن کر کہتا ہے، کیوں نہیں، آپ نے کئی بار میری مدد کی ہے اور کہیں جنگوں میں نے آپ کا ساتھ بھی دیا ہے، تو لہٰذا میں آپ کو اکیلے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور پھر کوشش ترگت بے سے کہتا ہے، اب عثمان صاحب کی جان بچانا مزید آسان ہو جائے گا۔ بازنطینی گورنر یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ آخرکار کوشش ترگت بے کا ساتھ کیوں دینا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سپہ سالار کچھ پوچھتا، ترگت بے سپہ سالار سے کہتے ہیں، ہمیں جلدی کونیا کے سفر کی طرف روانہ ہونا ہوگا، کیونکہ عثمان صاحب کی جان بچانے کا ہمارے پاس ایک واحد طریقہ ہے، لہٰذا ہم تب تک کونیا کی طرف روانہ رہیں گے جب تک ہمارے گھوڑے مکمل طور پر تھک نہیں جاتے۔ بازنطینی سپہ سالار ہی سن کر کہتا ہے، اگر کوشش صاحب یہی چاہتے ہیں تو ہم ترگت بے کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ دلی طور پر ترگت کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ بازنطینی کمانڈر یہ جانتا ہے کہ ترک کبھی بھی ہمارے ساتھی نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں لوہار داؤد اپنے سپاہیوں کو نئی تلواریں بنا کر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو لوہا میں نے استعمال کیا ہے یہ بہت ہی عمدہ اور مضبوط قسم کا لوہا ہے، اس سے جو بھی تلوار بنائی جائے گی نہ تو اسے جلدی زنگ لگے گا اور نہ ہی اس کی دھار خراب ہوگی، یعنی کہ جو تلواریں کفار کے خلاف لڑنے کے لیے استعمال کی جائیں گی وہ بہت ہی تیز اور مضبوط ہوں گی۔ جب تک میں اس قبیلے میں موجود ہوں تو میں اس قبیلے والوں کی مدد اپنی صلاحیتوں کے ذریعے کرتا رہوں گا۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران گوندوز پہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ لوہار داؤد پر غصہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، آپ بغیر میرے علم میں لائے ہوئے میرے سپاہیوں کو تلواریں کیسے دے سکتے ہیں؟ لوہار داؤد یہ سن کر کہتے ہیں، یہ آپ کے سپاہی نہیں ہیں بلکہ یہ عثمان صاحب کا ساتھ دینے والے نئے سپاہی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اگر یہ عثمان صاحب کی طرف سے لڑنا چاہتے ہیں تو ان کو تلواریں تو دینی ہی ہوں گی۔ یہ سنتے ہی گوندوز پہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ دل ہی دل میں سوچتے ہیں، میں پہلے ہی کائی قبیلے کی خواتین سے پریشان ہوں کہ میں جب بھی کوئی نیا قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میری مخالفت کرتی ہیں، اب اوپر سے لوہار داؤد بھی میرے مخالف ہو گئے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ عثمان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے مزید سپاہیوں کو تیار کر رہے ہیں، یعنی میری مشکلات میں دن بدن کمی ہونے کی بجائے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر گوندوز بے لوہار داؤد سے پوچھتے ہیں، یہ سپاہی جو تم یہاں پر لائے ہو کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا تم ان سپاہیوں کو میرا وقت ضائع کرنے کے لیے یہاں پر لے کر آئے ہو؟ لوہار داؤد سن کر کہتے ہیں، میں نے کبھی بھی تمہارا وقت ضائع نہیں کیا ہے، اور جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ سپاہی عثمان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ گوندوز بے مزید کچھ سوالات کرتے
اسی دوران ملحان خاتون بھی وہاں پر پہنچ جاتی اور کہتی ہیں یہ سپاہی عثمان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے جو یہاں پر آئے ہیں وہ میرے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ عثمان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ گندوز بے سن کر کہتے ہیں آخرکار تم کیا چاہتی ہو؟ تم میری مشکلات میں کیوں اضافہ کر رہی ہو؟ اور جیسا کہ کائی قبیلے کا نیا سردار میں ہوں، جب تک عثمان بے گناہ ثابت ہو کر کائی قبیلے میں واپس نہیں آ جاتا تب تک میں بھی سکون سے نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ میں اس قبیلے کو مزید مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ لہٰذا اس قبیلے میں جو بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ میرے مشورے کے بغیر نہیں کیا جائے گا اور حتمی فیصلہ صرف میرا ہوگا، لہٰذا میں نئے سپاہیوں کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہی میرا حتمی فیصلہ ہے۔ اگر تم دونوں میں سے کسی نے اس موضوع پر مجھ سے بات کرنی ہے تو میرے خیمے میں آ کر مجھ سے بات چیت کر سکتے ہو۔ دوسری طرف جیسے عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو مارنے کی رسم شروع ہو جاتی ہے تو منگول کمانڈر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتا ہے کہ عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو مارنے کے لیے گھوڑے دوڑا دیے جائیں، اور پھر وہ جیسے حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اسی دوران ترگت بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ کر منگولوں پر حملہ شروع کر دیتے ہیں۔ منگول کمانڈر یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور عثمان صاحب اور ان کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر جیسے ترگت پیر ان کے ساتھی منگولوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن منگول کمانڈر کے اشارہ کرنے پر گھوڑے عثمان صاحب کی طرف چھوڑ دیے جاتے ہیں اور وہ بھاگتے ہوئے عثمان صاحب کو روندنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب اور ان کے ساتھی یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور ترگت پہ بھی مایوسی کے ساتھ عثمان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں منگولوں سے لڑائی میں مصروف ہوں، اگر میں گھوڑوں کو روکوں تو روکوں کیسے؟ اور پھر اسی دوران کوسس گھوڑوں پر تیر کی بارش کر دیتا ہے، اور پھر جیسے ہی گھوڑوں کو تیر لگتا ہے تو وہ اپنے مالک سمیت زمین پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر عثمان صاحب کوسس کو دیکھ کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر کوسس عثمان صاحب سے کہتا ہے اگر آپ مشکل میں ہماری مدد کرنے کے لیے پہنچ سکتے ہیں تو کیا ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے نہیں پہنچ سکتے؟ منگول کمانڈر جو کہ دور کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ اچانک سے حالات کیسے بدل گئے۔ ابھی تو میں عثمان اور اس کے ساتھیوں کو مارنے والا تھا، اور پھر جیسے ہی کوسس اور ترگت بے مل کر بہت سے منگول سپاہیوں کو جہنم حاصل کر دیتے ہیں تو کوسس بھاگتا ہوا عثمان صاحب کے پاس آتا ہے اور اپنی تلوار کی مدد سے ان کی رسیوں کو کاٹ دیتا ہے، اور پھر ترگت بھی عثمان صاحب کے ساتھیوں کو آزاد کروا لیتا ہے۔ اور پھر جیسے عثمان صاحب اپنی تلوار کو اپنے ہاتھ میں تھامتے ہی منگول کمانڈر کا سر قلم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ترگت بھی عثمان صاحب کو پکڑ کر روک لیتا ہے اور کہتا ہے کیونکہ دوسری طرف سے منگولوں کا بہت بڑا لشکر ہمیں روکنے کے لیے آگے آ رہا ہے، اس سے پہلے کہ ہماری محنت پر پانی پھر جائے ہمیں پیچھے کی طرف پلٹنا ہوگا۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 123 کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 124 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ گوندوز بے ملحان خاتون سے کہتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ کے سپاہی ہمارے قبیلے میں رہ کر عثمان صاحب کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ملحان خاتون یہ سن کر کہتی ہیں یہ عثمان صاحب کا ہی حکم سمجھ لو۔ گوندوز بے کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ وزیر عالم شاہ نے جو کہا تھا وہ سچ ہی کہا تھا کہ جب تک عثمان صاحب کی بیویاں اور سلچان خاتون کائی قبیلے میں رہیں گے تو وہ آسانی سے وزیر عالم شاہ کے حکم پر نہیں چل سکتے، اور شاید وہ کائی قبیلے کی بھلائی کی خاطر کوئی نیا قدم نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جب تک یہ خواتین کائی قبیلے میں رہیں گی تو یہ دوسرے لوگوں کو بھی بھڑکاتی رہیں گی۔ بالآخر گوندوز پہ نہ چاہتے ہوئے بھی کائی قبیلے کی سردار خواتین، جس میں عثمان صاحب کی بیویاں اور سلچان خاتون بھی شامل ہوتی ہیں، انہیں جلا وطن کرنے کا حکم سنا دیتے ہیں۔ یہ سنتے سلچان خاتون کو بہت گہرا صدمہ ہوتا ہے اور وہ پریشان ہو کر گوندوز بے کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ تم تو ایسے نہیں تھے، اچانک تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا سرداری کے لالچ میں تم اندھے ہو چکے ہو؟ اور عائشہ خاتون بھی حیرانگی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم کیسے لوگ ہوا کرتے تھے جو کہ کائی قبیلے کی بھلائی کی خاطر دن رات سوچا کرتے تھے، لیکن اب حالات کس قدر بدل چکے ہیں۔ ایک طرف جیسے ہی گیا تو اپنی عبادت مکمل کرنے کے بعد اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر عثمان صاحب کو سزا دی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ منگول کمانڈر اسی جگہ پر کھڑا ہے جہاں پر چاروں طرف منگول سپاہیوں کی لاشیں بچھائی گئی ہیں، اور وہ اپنے کمانڈر سے پوچھتا ہے عثمان کہاں ہے؟ کمانڈر کوئی جواب نہیں دیتا تو گیا تو سمجھ جاتا ہے کہ عثمان صاحب اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور پھر وہ اپنے کمانڈر کے سینے پر لات مارتا اور کہتا ہے اگر تم عثمان کو ڈھونڈ کر میرے پاس لے کر نہیں آتے تو میں تمہارے سینے سے تمہارا دل نکال کر اسے کچا چبا ڈالوں گا۔ دوسری طرف سلچان خاتون جو کہ جلا وطن ہونے کی خبر سن کر بہت پریشان ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ گوندوز بے سے پوچھتی ہیں تم کس قانون کے تحت عثمان صاحب کی بیویوں اور تمام خواتین کو کائی قبیلے سے جلا وطن کر سکتے ہو؟ گوندوز بے چلا چلا کر کہتے ہیں اگر مجھے قبیلے کی بھلائی کی خاطر کوئی نیا قانون بنانا پڑا تو میں اسی قانون کے ذریعے تمہیں جلا وطن کروں گا، کیونکہ مجھے قبیلے میں رہنے والا ہر انسان اور ہر چیز قبیلے کی بھلائی سے بہتر نہیں ہو سکتی۔
لوہار داؤد بھی خبر سننے کے بعد وہاں پر پہنچ جاتے اور کہتے ہیں جب تک میں زندہ ہوں تم کائی قبیلے کی سردار خواتین پر انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے اور نہ ہی جلا وطن کر سکتے ہو۔ گوندوز بے یہ سن کر کہتے ہیں اگر یہی بات ہے تو جو لوگ کائی قبیلے کی سردار خواتین کا ساتھ دیتے ہیں وہ بھی جلا وطن کر دیے جائیں گے۔ مجھے بھی تمہارے اس قبیلے میں اب کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بھی خواتین کے ساتھ یہاں سے جا سکتے ہو۔ ملہان خاتون یہ سن کر کہتی ہیں افسوس کی بات ہے گوندوز بے، اگر کوئی ہمارے قبیلے کا سکون تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے تو وہ واحد شخص صرف تم ہو۔ تم ہمیں قبیلے سے اس لیے جلا وطن کرنا چاہتے ہو تاکہ ہم جرگے میں شامل نہ ہو سکیں اور سرداروں کو عثمان صاحب کی حمایت حاصل نہ کروا سکیں، اور جیسے ہی ہمیں قبیلے سے جلا وطن کر دیا جائے گا تو تم اس کے بعد سکون سے عثمان صاحب کی کرسی پر راج کر سکتے ہو۔ اور پھر بالا خاتون گوندوز بے سے کہتی ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں اس بات کا ڈر ہے کہ عثمان صاحب کائی قبیلے میں واپس آ جائیں گے اور اپنی کرسی کو سنبھالیں گے، اور صرف اتنا ہی نہیں، انشاءاللہ تعالی عثمان صاحب سلطان کے پاس سے بے قصور ثابت ہو کر کائی قبیلے میں آئیں گے اور اپنی سرداری کو سنبھالیں گے۔ آپ عثمان صاحب کی سرداری کے لیے تمام راستے بند کر دینا چاہتے ہو۔ گوندوز بے سن کر کہتے ہیں میں صرف کائی قبیلے کی بھلائی کی خاطر فیصلہ کر رہا ہوں، میری بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی اور نہ تمہاری بات مجھے، اور اگر ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی بات کو سمجھ نہیں پائیں گے تو اس طرح ہمارے درمیان اختلافات کی وجہ سے لڑائی شروع ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے کائی قبیلے کا بچا ہوا سکون تباہ و برباد ہو جائے، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے تم لوگوں کو جلا وطن کرنا ہوگا۔ اور پھر جیسے ہی گوندوز بے خواتین کو جلا وطن کرنے کا حتمی فیصلہ سنا دیتے ہیں تو سلچان خاتون گوندوز بے کے پاس آ کر کہتی ہیں میں تمہارا اصلی چہرہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی ہوں، یہاں تک کہ عثمان صاحب کے چچا دندار نے بھی عثمان صاحب کے ساتھ اس طرح کھل کر غداری نہیں کی تھی۔ تم تو ساری حدیں پار کر چکے ہو گوندوز، یہ تو شکر ہے کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، اگر میری جگہ تمہاری ماں ہوتی تو وہ تمہارے چہرے پر تھوک دیتی۔ تمہاری رگوں میں بھی ارطغرل غازی کا خون دوڑ رہا ہے، لیکن تم اپنے بھائی عثمان جیسے نہیں ہو، اس میں کم سے کم غیرت تو ہے، لیکن تم میں تو غیرت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ وزیر عالم شاہ نے تمہارے ذہن پر قابو پا لیا ہے، لیکن تمہارے دل کے ساتھ کیا ہوا؟ تمہارا دل تو ایسا نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی گوندوز بے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اگر میری ماں زندہ ہوتی تو وہ میرا ساتھ دیتی، لیکن آپ نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ آپ میری ماں نہیں ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے آج آپ میرے فیصلے کی مخالفت کر رہی ہیں۔ سلچان خاتون یہ سن کر کہتی ہیں افسوس کی بات ہے کہ وزیر عالم شاہ نے تمہارے دماغ کے ساتھ ساتھ تمہارے دل کو بھی بدل دیا ہے۔ اور پھر سلچان خاتون جو کہ بہت ہی زیادہ افسردہ ہو جاتی ہیں وہ جذباتی ہو کر گوندوز سے کہتی ہیں جس طرح میں نے وزیر کو گھٹیا انسان سمجھا اور اس سے نفرت کی، آج سے میری نظر میں تم بھی ایک وزیر عالم شاہ کی سپاہی ہو، اور میں تم سے بھی اتنی ہی نفرت کرتی ہوں جتنی میں وزیر عالم شاہ سے کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی گوندوز کو غصہ آ جاتا اور وہ کہتا ہے اس کا مطلب تم لوگوں کو جلا وطن کرنے کا میرا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہے، اب تم تمام لوگ یہاں سے جا سکتے ہو۔ دوسری طرف کوشش عثمان صاحب کو بتاتا ہے کہ میرے قلعے پر آیا نکولا نے قبضہ کر لیا ہے اور اس نے اپنا جھنڈا میرے قلعے میں لہرا دیا ہے۔ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں یہ سب کچھ وزیر عالم شاہ نے کروایا ہے، وہ ایک شیطان ہے، اس نے آیا نکولا کا استعمال کرتے ہوئے تمہیں ہرانے کی کوشش کی اور تمہارا قلعہ آیا نکولا کے حوالے کر دیا، اور آخر میں وہ تمام لوگوں کو ہرا کر خود اس علاقے پر حکمرانی کرے گا۔ کیونکہ وزیر عالم شاہ کی نیت کے بارے میں مکمل طور پر جان چکا ہوں، وہ میرے بھائی گوندوز بے کو کائی قبیلے کا سردار بنائے گا اور اس کے دل میں یہ لالچ پیدا کرے گا کہ وہ اینا گول قلعہ فتح کرے اور اس کے بعد ہارمن کایا قلعہ، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کائی قبیلہ یہاں پر سب سے مضبوط قبیلہ ہے، اور اگر وہ ترکوں پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے تو اسے کائی قبیلے کی حمایت حاصل ہونی چاہیے، لہٰذا میں وزیر عالم شاہ کے کھیل کو تباہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ کوشش یہ سن کر پریشان ہو کر پوچھتا ہے کہ آپ کیسے وزیر عالم شاہ کے کھیل کو الٹا سکتے ہیں؟ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں میرے مخالف ایک اچھے کھیل کو رچنا تو جانتے ہیں، لیکن اس کھیل کو ختم کیسے کرنا ہے وہ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ اور پھر عثمان صاحب کوشش سے کہتے ہیں اپنے سب سے وفادار سپاہی کو آیا نکولا کے پاس بھیجو اور ہمارے خلاف تمام خبریں آیا نکولا تک پہنچا دو۔ ترگت پہ یہ سن کر پریشان ہو جاتے اور کہتے ہیں کیا ہم اپنے دشمن کی مدد کریں گے اور اپنے آپ کو خود جال میں پھنسنے دیں گے؟ عثمان صاحب مسکرا کر کہتے ہیں یہی تو ہمارے کھیل کا حصہ ہے، جب ہمارے دشمنوں کو لگے گا کہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں یا ہم ان کے جال میں پھنس چکے ہیں تب ہم اپنا نیا قدم اٹھائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے بھائی کو کائی قبیلے کا نیا سردار بننے سے روکنا ہوگا، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ وزیر عالم شاہ اس کے دل اور دماغ کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اور پھر کوشش اپنے وفادار سپاہ سالار سے کہتا ہے جاؤ اور یہ تمام خبریں آیا نکولا تک پہنچا دو، اور تم اس طرح ناٹک کرو گے کہ تم آیا نکولا کے ساتھ ہو اور مجھ سے غداری کر رہے ہو۔ اور پھر اس کمانڈر کے جاتے ہی عثمان صاحب ترگت بے سے کہتے ہیں میرے بھائی گوختو کی لاش کو دفنا دو اور اس کے ساتھ ساتھ تمام شہدا کی لاشوں کو بھی عزت کے ساتھ دفنا دیا جائے،
کیونکہ وہ اصل ہیرو ہیں جو کہ کسی کے سامنے نہیں آتے۔ میرے سپاہی میری طاقت ہیں جو ہمیشہ میرا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ ترگت بے سن کر کہتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمام شہداء کو عزت کے ساتھ دفنا دیا جائے گا اور آپ کو اس علاقے میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ سلجوقی، بازنطینی اور منگول تینوں ہی آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا تو آپ کی جان خطرے میں آ سکتی ہے۔ اور پھر عثمان صاحب ترگت بے سے کہتے ہیں میں کونیا میں سلطان سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا تاکہ میری بے گناہی ثابت ہو سکے اور وزیر عالم شاہ میرے خلاف کوئی نیا قدم نہ اٹھا سکے۔ تبھی ہم تینوں مل کر وزیر عالم شاہ کو ہرا سکتے ہیں، کیونکہ وہ میرے بھائی اور آیا نقولوں کا استعمال کر رہا ہے۔ ترگت بے سن کر پریشان ہو کر پوچھتے ہیں آپ کی جان اس طرح تو خطرے میں آ جائے گی، کیونکہ حال ہی میں منگولوں نے آپ لوگوں کے راستے پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ کیا آپ کو واقعی سلطان مسعود پر اتنا بھروسہ ہے کہ وہ آپ کی بے گناہی کا یقین کر لیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ سلطان آپ کے خلاف فیصلہ سنا دیں اور آپ مار دیے جاؤ۔ عثمان صاحب سن کر کہتے ہیں اگر سلطان نے مجھے مارنا ہی ہوتا تو وہ مجھے پھانسی سے نہ رکواتے۔ ضرور سلطان کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ وزیر عالم شاہ اور گیاتو مل کر کام کر رہے ہیں، لہٰذا مجھے کسی بھی صورت سلطان سے ملاقات کرنی ہوگی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ سلطان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ وزیر عالم شاہ اور گیاتو مل کر کام کر رہے ہیں تو وہ چاہتے تھے کہ میں کونیا نہ پہنچ پاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ سلطان مجھے معاف کر دیں گے اور میری بے گناہی ثابت ہو جائے گی، لہٰذا مجھے کسی بھی قیمت پر سلطان سے ملاقات کرنی ہی ہوگی۔ بالآخر ترگت بے اور کوشش یہ تمام باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں اگر بات سلطان کو یقین دلوانے کی ہی ہے تو پھر مجھے اور ترگت بے کو بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہیے تاکہ سلطان ہماری بات پر یقین کر سکے۔ عثمان صاحب یہ سن کر بہت خوش ہو جاتے اور کہتے ہیں میں تمہیں اپنے قافلے میں خوش آمدید کہتا ہوں، اب ہمارا اگلا سفر کونیا کی طرف ہوگا۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 124 کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 125 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ گیاتو کے ہاتھ میں وہی خنجر ہوتا ہے جو کہ سلجوقی سپہ سالار نے عثمان صاحب کی مدد کے لیے پھینکا ہوتا ہے، اور پھر اسی دوران منگول کمانڈر گیاتو کے پاس آ کر اسے بتاتا ہے میرے جاسوسوں نے مجھے بتایا ہے کہ عثمان صاحب اپنے ترکوں کو لے کر کونیا کی طرف روانہ ہو چکا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے تیز ترین گھوڑے پر سوار ہو کر عثمان کو پکڑ کر آپ کے قدموں میں لا کر پھینک دیتا ہوں۔ گیاتو یہ سن کر کہکا لگاتا اور کہتا ہے تو عثمان اپنی جان بچانے کے لیے سلطان کے پاس جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکے، لیکن عثمان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اختتام کے قریب جا رہا ہے، لہٰذا تم لوگ عثمان کو اب روکنے کی کوشش نہیں کرو گے، اسے سلطان سے ملاقات کرنے دو، سلطان خود عثمان کی موت کا فیصلہ سنائے گا۔ دوسری طرف ملحان خاتون جو کہ بہت ہی پریشان ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ باقی سردار ہمارا ساتھ دینے کے لیے جلد ہی یہاں پر پہنچ جائیں گے۔ لوہار داؤدی سن کر کہتے ہیں کیوں نہیں، وہ عثمان صاحب کا ساتھ دے چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ عثمان صاحب بے قصور ہے اور عثمان صاحب پر جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے یہاں پر ضرور حاضر ہو جائیں گے اور جلا وطنی کے فیصلے کو روک دیا جائے گا۔ آئگل خاتون بھی سن کر جذباتی ہو جاتی اور کہتی ہیں عثمان صاحب کا جو ساتھی ہمارا ساتھ دے گا تو یہ جان کر ہمیں بہت خوشی ہوگی، لیکن اگر کسی نے بھی ہمارے خلاف تلوار اٹھانے کی کوشش کی تو پھر اس کا سامنا مجھ سے ہوگا۔ ملحان خاتونیں سن کر کہتی ہیں تم نے بالکل ٹھیک کہا آئگل، اب ہمارے لڑنے کا وقت آ چکا ہے، ہم نے جو وعدے عثمان صاحب سے کیے تھے ہم اسے ضرور پورا کریں گے۔ ایک طرف سردار خواتین عثمان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے بھرپور تیار نظر آتی ہیں تو دوسری طرف گوندوز بے پریشان ہو کر وزیر عالم شاہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہ وزیر عالم شاہ سے کہتے ہیں تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ کائی قبیلے کی خواتین کبھی بھی غور سے میری بات نہیں سنیں گی اور میرے فیصلوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ٹانگ اڑاتی رہیں گی۔ میں چاہتا تھا کہ کائی قبیلے کی خواتین کو جلا وطن نہ کیا جائے، لیکن وہ میری بات نہیں سن رہی، لہٰذا میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی سلچان خاتون اور عثمان صاحب کی دونوں بیویوں کو جلا وطن کر دینے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ یہ سنتے ہی وزیر عالم شاہ کے گھٹیا چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور پھر گوندوز مزید پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے کائی قبیلے کی خواتین یہ سب کچھ اس کے کہنے پر کر رہی ہیں، میرے بھائی عثمان کے کہنے پر، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی کرسی پر نہ بیٹھوں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا تم بھی اس بات کے گواہ ہو کہ میں نے قبیلے کی بھلائی کی خاطر کیا، لیکن عثمان اس بات کو نہیں سمجھتا اور اس نے ہمیشہ ہی کائی قبیلے کو مصیبت کا شکار کروا دیا ہے۔ وزیر عالم شاہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے یہی تو میں تمہیں کب سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عثمان نہیں چاہتا کہ تم کائی قبیلے کے سردار بنو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم واحد وہ سردار ہوں گے جو کہ کائی قبیلے کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ عثمان کو تو پہلے ہی کائی قبیلے کی بھلائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ تو صرف اپنی حکمرانی چاہتا ہے۔ اگر کوئی ترکوں کے بہتر مستقبل کے لیے کام کر سکتا ہے تو وہ ہے گوندوز بے، یعنی کہ وزیر عالم شاہ بڑی چالاکی سے گوندوز بے کو اپنے ہی بھائی کے خلاف کر رہا ہوتا ہے
اور اسے اس بات کی طرف لا رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہی ترکوں کا بہترین مستقبل بنا سکتا ہے۔ گوندوز بے تمام باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں، میں نے پہلے ہی کائی قبیلے کی خواتین کو جلا وطن کرنے کا حکم سنا دیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے قبیلہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ شاید مجھے تلوار کے ذریعے ہی انہیں قبیلے سے باہر نکالنا ہوگا۔ یہ سنتا ہی وزیر عالم شاہ مزید خوش ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں سوچتا ہے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ کائی قبیلے کے لوگ آپس میں ہی لڑنا شروع ہو جائیں گے اور اس طرح میرا کام آسان ہو جائے گا، کیونکہ گوندوز کے ذہن کو بدلنا بہت ہی آسان تھا۔ جب تک گوندوز کائی قبیلے کا سردار رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائی قبیلے پر اور باقی ترک قبائل پر میری حکمرانی چلے گی۔ اور پھر وزیر عالم شاہ گوندوز بے سے کہتا ہے، اگر تمہیں میرے سپاہیوں کی ضرورت ہے تو تم انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ ناظرین، اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ کنور بوران کے پاس جا کر اسے کہتا ہے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے، تم پہلے عثمان صاحب کا ساتھ دے رہے تھے اور اب گوندوز بے کا، تمہارا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ بوران ہی سن کر کہتا ہے، ایسا نہیں ہے، میں گوندوز بے کا ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ عثمان صاحب کا حکم ہے، کیونکہ عثمان صاحب مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے اور عثمان صاحب نے ہی مجھے کہا تھا کہ میرے بعد کائی قبیلے کی کرسی پر جو بھی بیٹھے گا تم اس کے ساتھ وفاداری کرو گے، اور میں ایسا ہی کر رہا ہوں۔ عثمان صاحب کی غیر موجودگی میں گوندوز بے ان کی کرسی پر بیٹھ چکے ہیں تو مجھے ان کی خدمت کرنی ہوگی۔ کونوری سن کر کہتا ہے، تو اس کا مطلب کیا عثمان واقعی ہی ترکوں کے بہترین مستقبل کے لیے کام کر رہا ہے؟ بورانی سن کر کہتا ہے، جی ہاں، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے سردار واپس آ جائیں گے، لیکن جہاں تک میں تمہیں جانتا ہوں تم لوگوں کے دماغ میں اپنی زہریلی زبان سے صرف زہر ہی بھر سکتے ہو۔ کونور یہ سن کر شرمندہ ہو جاتا ہے اور وہ بوران الب سے کہتا ہے، ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے، میں نے بھی بہت سی غلطیاں کی ہیں اور اب میں اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر میں اپنی غلطیوں کو سدھار لیتا ہوں تو کیا تم میرا ساتھ دو گے، وہ بھی ترکوں کے بہترین مستقبل کے لیے؟ بوران یہ سن کر کہتا ہے، شاید میں تمہارا ساتھ دوں، لیکن تمہارا ساتھ دینے کے لیے پہلے میں خود کو تو ڈھونڈ لوں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گوکتوک، کوسس اور عثمان صاحب ایک سلجوکی سپاہی سے ملاقات کرتے ہیں جو کہ عثمان صاحب کو کپڑے اور نقشہ دیتا ہے اور کہتا ہے، میں نے جہاں تک سنا ہے آپ بہت بہادر ہیں اور میں ترگت بے کا اس لیے ساتھ دے رہا ہوں کیونکہ وہ کبھی بھی کسی غلط انسان کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ عثمان صاحب یہ سن کر بہت خوش ہوتے اور کہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تم ہماری مدد کرو گے تو ایک وقت آنے پر میں بھی تمہاری مدد کروں گا، چونکہ تم اور میں یعنی کہ اس کمرے میں موجود تمام لوگ ترکوں کے بہترین مستقبل کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو ہمارا مقصد ایک ہی ہے۔ اور پھر وہ سلجوکی سپاہی عثمان صاحب کو بتاتا ہے، اگر سلطان نے آپ کے خلاف فیصلہ سنایا تو ہمارے پاس فرار ہونے کے لیے خفیہ راستہ بھی ہے، لیکن اگر سلطان آپ کے حق میں فیصلہ سنا دیتے ہیں تو اس سے بہترین بات کیا ہو سکتی ہے۔ اور پھر کوسس بھی عثمان صاحب کے ساتھ جانے کی ضد کرتا ہے تو عثمان صاحب کوسس اور ترگت بے سے کہتے ہیں، میں اکیلا ہی سلطان سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا، اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو کم سے کم تم دونوں میری مدد کرنے کے لیے پہنچ سکتے ہو۔ یعنی ایک طرف عثمان صاحب اکیلے ہی سلطان مسعود سے ملاقات کرنے کی تیاریاں مکمل کر لیتے ہیں تو دوسری طرف وزیر عالم شاہ کونور سے کہتا ہے، صبح ہوتے اپنے تمام سپاہیوں کو لے کر کائی قبیلے میں پہنچ جانا، اگر وہاں پر کوئی ہمارے فیصلے کی مخالفت کرے گا تو اسے کاٹ دیا جائے گا۔ کونور یہ سن کر پریشان ہو کر پوچھتا ہے، کیا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا خون بہانے والے ہیں؟ یہ تو کتنے ہی شرم کی بات ہے۔ وزیر عالم شاہ اس بات کا بڑی چالاکی سے جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو نہیں ماریں گے بلکہ ہم باغیوں کا قتل کریں گے جو ہماری سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں اپنا ہر قدم سلطنت کی بھلائی کی خاطر ہی اٹھاتا ہوں، اگر مجھے خون بہانا پڑا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یعنی کہ کونور کو بھی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ وزیر عالم شاہ واقعی اپنی تمام حدیں پار کر چکا ہے اور وہ اپنے مسلمان بھائیوں کا خون بہانے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آیان کولا چلا چلا کر جولیا سے کہتا ہے کہ آخرکار کوسس کہاں بھاگ گیا، میں اسے پکڑ کر قسطنطنیہ لے کر جا رہا تھا، اور تو اور روگاتوس بھی فرار ہو گیا۔ جولیا یہ سن کر کہتی ہے، یہ سب کچھ روگاتوس نے کروایا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ روگاتوس اور کوسس کی ملاقات ہو گئی ہو۔ آیان کولا چلا چلا کر کہتا ہے، کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے، جب تک عثمان زندہ ہے تو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ کوسس زندہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہارمن کایا قلعے پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر آیان کولا جولیا سے کہتا ہے، اپنے بہترین سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور ان سپاہیوں کو ہارمن کایا قلعے کے چاروں طرف کھڑا کر دو، میں وہ قلعہ دوبارہ کوسس کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اب یہ باتیں جاری ہوتی ہے، اسی دوران کرس بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے جو کہ کوسس کا کمانڈر ہوتا ہے، اور وہ آیان کولا سے کہتا ہے کہ وزیر عالم شاہ تمہارے ساتھ کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ گوندوز بے کو ایناگول اور ہارمن کایا قلعے کا گورنر بنانا چاہتا ہے۔ آیان کولا سن کر پریشان ہو کر پوچھتا ہے، تو تم میری مدد کرنے کے لیے کیوں آئے ہو سکتا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کوسس کے کہنے پر مجھے بتایا ہو اور تم کوسس کے ساتھ مل کر مجھے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہو۔
سپہ سالار سن کر کہتا ہے جو معلومات میرے پاس تھی میں نے تمہیں بتا دی، کیونکہ میں کبھی بھی اس بات کو ترجیح نہیں دوں گا کہ ہمارے قلعے میں ترکوں کا جھنڈا لہرائے۔ اگر کوشش ہمارے قلعے پر حکمرانی نہیں کر پایا تو کم سے کم تم تو کر سکتے ہو، کیونکہ تم ایک بازنطینی ہو۔ بالآخر آیا نکولا کوشش کے جال میں پھنس جاتا ہے اور وہ چلا چلا کر کہتا ہے وزیر عالم شاہ، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں کسی بھی حال میں ہار من کایا قلعہ نہ تو تمہیں اور نہ ہی کوشش کو واپس کروں گا۔ دوسری طرف جیسے ہی وزیر عالم شاہ گیاتو سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ گیاتو سے کہتا ہے میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ عثمان کو راستے میں مروا دینا، لیکن تم نے عثمان کو نہیں مارا، کیونکہ ہمارے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق تمہیں عثمان کو مار دینا چاہیے تھا، جبکہ تم نے عثمان کو گرفتار کر بھی لیا تھا۔ گیاتو یہ سن کر کہتا ہے میں عثمان کو مارنے ہی والا تھا، لیکن ترگت اور کوسس نامی شخص نے اس کی جان بچا لی۔ وزیر عالم شاہ یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور پھر گیاتو وزیر عالم شاہ سے کہتا ہے عثمان کونیا کے راستے پر جا چکا ہے، بہت ہی جلد عثمان سلطان مسعود سے ملاقات کرے گا اور خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ سنتے ہی وزیر عالم شاہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ گیاتو کے خیمے میں سلطان کا سب سے وفادار سپاہی سلیمان بھی موجود ہے۔ اور پھر جیسے ہی وزیر عالم شاہ سلیمان سے پوچھتا ہے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، سلیمان مسکرا کر کہتا ہے میرا نام سلیمان تو ہے، لیکن میں ایک منگول ہوں، میں گیاتو کا وفادار سپاہی ہوں۔ اور پھر گیاتو وزیر عالم شاہ سے کہتا ہے تمہیں عثمان کو لے کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جیسے ہی سلطان کے پاس پہنچے گا تو سلطان عثمان کی موت کا فتویٰ سنائے گا۔ وزیر عالم شاہ حیرانگی سے پوچھتا ہے وہ کیسے، اور پھر گیاتو وزیر عالم شاہ کو عثمان کا خنجر دکھاتے ہوئے کہتا ہے جس جگہ سے عثمان فرار ہوا تھا اور سلجوقی سپاہیوں کا قتل کیا گیا تھا، یہ خنجر مجھے اسی جگہ سے ملا ہے، یعنی کہ یہ عثمان کا خنجر ہے۔ اور جیسے ہی یہ سلجوقی سپاہی عثمان کا خنجر سلطان کے سامنے پیش کرے گا تو سلطان کو بھی اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ عثمان ایک باغی ہے اور اس نے فرار ہونے کے لیے سلجوقی سپاہیوں کو شہید کیا ہے۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 125 کا اختتام ہوا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 126 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ عائشہ خاتون جو کہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ گندوز بے سے کہتی ہیں تم یہ سب کچھ جو کر رہے ہو وہ کائی قبیلے کی بھلائی کی خاطر کر رہے ہو یا پھر اپنی سرداری کی خاطر، کیونکہ میں اب اس تماشے کو مزید برداشت نہیں کر سکتی اور مجھے تمہاری کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ گندوز بے سن کر پریشان ہو جاتے اور کہتے ہیں تم یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو، تم تو میری ساتھی ہو اور تم اس بات کی بھی گواہ ہو کہ ہم دونوں نے مل کر جو بھی فیصلہ کیا تھا وہ کائی قبیلے کی سلامتی کی خاطر کیا تھا، تم میری نیت پر شک نہیں کر سکتی۔ عائشہ خاتون یہ سن کر کہتی ہیں تم پہلے والے گندوز نہیں ہو، تم نے شروعات میں جو کچھ کیا قبیلے کی بھلائی کی خاطر کیا، لیکن اب تم نے اپنی والدہ سلچان خاتون کو قبیلے سے نکالنے کا حکم دے دیا، اور تو اور عثمان صاحب کی بیویوں کو اور بالا خاتون کا بھی احساس نہیں ہے کہ وہ حاملہ ہیں۔ تم نے جو بھی کچھ کیا ہے تو یہ تمام چیزیں اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ تم نے یہ تمام چیزیں اپنی سرداری حاصل کرنے کے لیے کی ہیں اور وزیر عالم شاہ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ سنتے ہی گندوز پہ عائشہ خاتون پر غصہ کرتے ہوئے کہتے ہیں تم میری خاتون ہو، تمہیں میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، میرا ساتھ دینا چاہیے، لیکن تم دشمنوں کی صف میں کھڑی ہو رہی ہو۔ عائشہ خاتون یہ سن کر کہتی ہیں وہ دشمن نہیں ہیں، وہ تمہاری بہنیں ہیں اور تمہاری ماں۔ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہا کہ وزیر عالم شاہ تمہارے دماغ سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ تمہیں عثمان کے خلاف استعمال کرتے ہوئے اپنے پیاروں سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک لمحے کے لیے تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر عثمان صاحب زندہ بچ کر کائی قبیلے میں واپس آ جاتے ہیں اور اپنی سرداری کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ تمہارا کیا حشر کریں گے، کیونکہ تم نے عثمان کے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اور یہ کہتے ہی عائشہ خاتون وہاں سے چلی جاتی ہیں اور گندوز بھی تمام باتیں سننے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف عثمان صاحب کو نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگتے ہوئے دکھایا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر فریاد کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، میرا راستہ انصاف کا راستہ ہے، اس راستے پر چلنا آسان نہیں ہے، میں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے اور ابھی بھی میرے راستے میں مزید مشکلات آنے والی ہیں، لہٰذا مجھے ہمت دیں کہ میں ان مشکلات کا بہادری سے سامنا کر سکوں اور تمام کفار کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکوں۔ تو دوسری طرف کنور وزیر عالم شاہ کو کہتا ہے کہ آپ کے حکم کے مطابق تمام سپاہی تیار ہو چکے ہیں اور وہ کائی قبیلے جانے کے لیے آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ وزیر عالم شاہ یہ سنتے ہی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے آیا نکولا کو بھی بلاؤ۔ اور پھر جیسے ہی آیا نکولا اس کمرے میں داخل ہوتا ہے تو وزیر عالم شاہ آیا نکولا سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کوشش کے متعلق اگر تمہارے پاس کوئی خبر ہے وہ کہاں تک پہنچا۔ آیا نکولا وزیر عالم شاہ سے جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے وہ تو بہت ہی جلد زندان میں پہنچ چکا ہوگا، یعنی کہ گیا تو وزیر عالم شاہ کو بتا دیتا ہے کہ عثمان کو آزاد کرنے میں کوشش اور ترگت بے کا ہاتھ ہے
اور وزیر عالم شاہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کوشش فرار ہو چکا ہے اور آئین کولا مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ بہت ہی جلد قسطن دنیا پہنچا دیا جائے گا اور بازنطینی شہنشاہ اپنے ہاتھوں سے کوشش کو پھانسی دیں گے۔ اور پھر آئین کولا وزیر عالم شاہ سے کہتا ہے اگر تم زیادہ منافع کمانا چاہتے ہو تو سلجوکوں کی طرف سے لگائے گئے ٹیکس کو کم کروا دو تاکہ ہم ہرمن کایا قلعہ اور ایناگول قلعے میں بازار قائم کروا لیں، اور پھر جیسے ہی خرید و فروخت شروع ہو جائے ہم دونوں مل کر زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکیں۔ وزیر عالم شاہ یہ سن کر کہتا ہے تم نے بہت اچھا سوچا ہے، اگر ہرمن کایا اور ایناگول قلعے پر کسی کو حکمرانی کرنی چاہیے تو وہ صرف تم ہو آیا نکولا۔ یعنی کہ آیا نکولا اور وزیر عالم شاہ دونوں ہی دل میں ایک دوسرے کے خلاف منصوبہ بنا چکے ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی آیا نکولا وہاں سے جاتا ہے تو کونور وزیر عالم شاہ سے کہتا ہے یہ سب کچھ جھوٹ بول رہا تھا، آپ جانتے ہیں کہ کوسس کبھی بھی قسطن دنیا پہنچ ہی نہیں پایا، وہ راستے میں فرار ہو گیا اور ترگت بے نے اس کی جان بچائی، تو آیا نکولو کو آپ نے کیوں نہیں پکڑا جبکہ وہ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر عالم شاہ سن کر کہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں سنہری موقع کا انتظار کر رہا ہوں کہ میں کب گندوز بے کو کائی قبیلے کا سردار بناؤں، اس کے بعد وہ ایناگول قلعہ اور پھر ہارمن کایا قلعے کو فتح کرے۔ اور اگر گوندوز بے ہارمن کایا اور ایناگول قلعے کو فتح کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں قلعے ہمارے ماتحت ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کائی قبیلہ بھی، یعنی کہ تینوں جگہوں پر حکمرانی صرف میری ہوگی، اور پھر جیتنے کے بعد ہی آیا نکولو کو مسلنے کا مزہ آئے گا۔ دوسری طرف آرگوس جو کہ ایک بازنطینی کمانڈر ہوتا ہے وہ آیا نکولو سے کہتا ہے تو تم نے وزیر عالم شاہ سے جھوٹ بولا، اور وزیر عالم شاہ بھی تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارا قلعہ گوندوز بے کے حوالے کرے گا اور پھر اس پر حکمرانی کرے گا۔ کیا ہم اتنی آسانی سے ترکوں کو خود پر حکمرانی کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ آیا نکولو سن کر کہتا ہے ایناگول قلعہ میرا تھا اور اب ہارمن کایا قلعہ بھی میرا ہے، اور جو چیز میری ہوتی ہے وہ چیز میں کسی کو بھی اتنی آسانی سے نہیں دیتا، لہٰذا ہارمن کایا قلعے کے چاروں طرف اپنے سپاہیوں کی تعداد بڑھا دو، اگر کوئی ترک وہاں پر نظر آتا ہے تو اسے مار دیا جائے۔ ناظرین، دوسری طرف کائی قبیلے کی خواتین احتجاج کرنے کے لیے گوندوز بے کے سرداری خیمے کے باہر پہنچ جاتی اور کہتی ہیں ہم اتنی آسانی سے اپنے قبیلے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ گوندوز بے شور شرابہ سن کر پریشان ہو جاتے ہیں اور دل میں سوچتے ہیں کہ یا اللہ، میں یہاں پر خون خرابہ کرنا نہیں چاہتا، حالات کو مزید مشکل بنانے کی بجائے میری مدد کی جائے۔ بالآخر گوندوز بے ہمت کرتے ہوئے اپنے خیمے سے باہر آتے ہیں، اور پھر ملحان خاتون چلا کر کہتی ہیں آپ اتنی آسانی سے ہمیں ہمارے قبیلے سے باہر نہیں نکال سکتے، اور آپ جو عثمان صاحب کی کرسی پر بیٹھ کر حکمرانی کرنے کے سپنے دیکھ رہے ہیں، ہم اتنی آسانی سے آپ کے سپنے پورے ہونے نہیں دیں گے۔ جب تک عثمان صاحب زندہ ہیں تو وہی کائی قبیلے کے سردار ہیں۔ گوندوز بے سن کر کہتے ہیں میں تمہیں آخری بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خاموشی سے اس قبیلے کو چھوڑ کر چلے جاؤ اور حالات کو مزید بدتر نہ بناؤ۔ بالآخر بالا خاتون بھی میدان میں آ جاتی اور کہتی ہیں میرے سپاہیوں، یاد رکھو، اگر تم ہمارے خلاف تلوار اٹھانے کی کوشش کرو گی تو یہ تلوار عثمان صاحب کے خلاف ہوگی۔ گوندوز بھی یہ سن کر کہتے ہیں بس بہت تماشا ہو گیا، میرے سپاہیوں حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر گوندوز بھی اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں اگر یہ عثمان صاحب کی بیویاں ہیں تو پھر میں ارطغرل غازی کا بیٹا ہوں، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان خواتین کو اٹھا کر قبیلے سے باہر پھینک دو۔ اور پھر جیسے ہی کائی قبیلے کے نوجوان حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اسی دوران نگاڑے بجنا شروع ہو جاتے ہیں، اور تمام لوگ یہ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب قبیلے میں کون آنے والا ہے۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے سلجوقی شیطان وزیر عالم شاہ قبیلے میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سارا تماشا خود کروانے کے باوجود ناٹک کرتے ہوئے کہتا ہے گوندوز صاحب، کائی قبیلے میں کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف عثمان صاحب سلطان سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنا لباس تبدیل کرنے کے بعد توران سے کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی سلطان سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا، اور جیر کتائی میری حفاظت کرنے کے لیے سلطان کے محل میں داخل ہو جائے گا، جبکہ تم کوسس کے ساتھ باہر رک کر کوسس کے اشارے کا انتظار کرو گے۔ اگر میں کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہوں تو تم اسی وقت میری جان بچانے کے لیے محل میں داخل ہو جاؤ گے، اور پھر ہم خفیہ راستے کے ذریعے وہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ کوسس عثمان صاحب کو پریشان دیکھ کر کہتا ہے جب تک میں زندہ ہوں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دیا تھا، اب میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، اور ترگت بے بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ دوسری طرف وزیر عالم شاہ بڑی چالاکی سے اس ہونے والی لڑائی کو صلح میں تبدیل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک طرف ارطغرل غازی کے بیٹے گوندوز صاحب ہیں، کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ عثمان کی غیر موجودگی میں سردار بن جائیں؟ ویسے بھی کائی قبیلے کا نیا سردار ارطغرل غازی کے بیٹے گوندوز کو بنایا جا رہا ہے، کسی باہر کے فرد کو نہیں۔ تو دوسری طرف جن لوگوں کو جلا وطن کیا جا رہا ہے اس میں عثمان صاحب کی والدہ اور ان کی بیویاں شامل ہیں، تو یہ سب کچھ قبیلے کی بھلائی کی خاطر کیا جا رہا ہے۔ اگر میں بر وقت یہاں پر نہ پہنچتا تو ہو سکتا ہے کہ قبیلے کو ایک تباہی کا سامنا کرنا پڑتا، یعنی کہ تم لوگ آپس میں ہی اپنے پیاروں کا خون بہا رہے ہوتے۔
وزیر عالم شاہ جو کہ بہت ہی چلاک ہوتا ہے، جس نے سارے حالات ہی خود پیدا کروائے ہوتے ہیں اور اب وہ تمام لوگوں کے سامنے ہیرو بننے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ ملحان خاتون وزیر عالم شاہ کی چکنی چپڑی باتیں سننے کے بعد کہتی ہیں، ہم لوگ آپس میں اس لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ اس کی اصل وجہ تم ہو۔ اگر تم گوندوز بے کو عثمان صاحب کی کرسی پر نہ بٹھاتے تو ہمیں ایسے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ وزیر عالم شاہ اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، تو پھر عثمان کہاں ہے؟ اگر وہ کائی قبیلے کا اصل سردار ہے تو اسے اپنی کرسی پر بیٹھنا چاہیے۔ بالا خاتون جواباً کہتی ہیں، عثمان صاحب اپنی کرسی پر تمہاری وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ تم نے عثمان صاحب پر غداری کا جھوٹا الزام لگایا ہے اور اسے سلطان سے ملاقات کرنے کے لیے کونیا کی طرف بھیج دیا، یعنی کہ ہر برے کام کے پیچھے تمہارا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ وزیر عالم شاہ سن کر کہتا ہے، میں نے عثمان کے ساتھ کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے عثمان نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے۔ کونور الب بھی یہ سارا تماشا دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے اور پھر آئیگل خاتون گوندوز بے سے کہتی ہیں، کیا آپ نے میرے والد صاحب کا برا حال دیکھ کر ان سے کچھ نہیں سیکھا کہ عثمان نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، یعنی کہ ہمارے قبیلے میں غدار کی سزا کیا ہوتی ہے؟ لہٰذا اب بھی آپ کے پاس آخری موقع ہے، آپ اپنی غلطیوں کو سدھار سکتی ہیں۔ اگر آپ وزیر عالم شاہ کی باتیں ماننے سے انکار کر دیں تو آپ کائی قبیلے کی عزت اور اپنی زندگی دونوں ہی بچا سکتے ہیں۔ وزیر عالم شاہ یہ ساری باتیں سن کر پریشان ہو جاتا اور کہتا ہے، بہت ہو گیا تماشا، اب تم کائی قبیلے کو چھوڑ کر جاؤ یا پھر مجھے مجبوراً تمہیں کائی قبیلے سے نکالنا ہوگا۔ لہٰذا وزیر عالم شاہ کے سپاہی اور کائی قبیلے کی خواتین لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 126 کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 127 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ ایک طرف عثمان صاحب سلطان مسعود کے محل میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ سپاہیوں سے کہتے ہیں، میں سلطان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، اور پھر وہ جیسے ہی سلطان کے محل میں جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ سلطان کے محل میں منگول پہلے ہی سے منڈلا رہے ہیں۔ وہ ہنس کے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، جسے دیکھتے ہی عثمان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ سلطان کو اپنی بے گناہی ثابت کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری طرف جیسے ہی سلجوقی سپاہیوں اور کائی قبیلے کی خواتین کے درمیان لڑائی ہونے ہی والی ہوتی ہے تو سلچان خاتون آگے آ جاتی اور کہتی ہیں، گوندوز، اس تماشے کو بند کرواؤ۔ میں جس گوندوز کو جانتی تھی شاید وہ گوندوز کہیں کھو چکا ہے، لیکن اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو ہمیں منظور ہے۔ ہم اپنی خواہش کے ساتھ کائی قبیلے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی ملحان خاتون پریشان ہو جاتی اور وہ کہتی ہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتی، یہ عثمان صاحب کا حکم تھا۔ سلچان خاتون ملحان خاتون کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے گوندوز کا اصلی چہرہ دیکھ لیا ہے اور اس کے پاس پچھتانے کے لیے بھی وقت نہیں بچے گا۔ اب ہم کائی قبیلے میں تبھی واپس آئیں گے جب کائی قبیلے کا اصل سردار یعنی کہ عثمان صاحب واپس آ جائیں گے، اور میں وہ وقت یاد کر کے بہت ہی پریشان ہو رہی ہوں کہ جب عثمان کائی قبیلے میں واپس آئے گا تو وہ اپنے بھائی گوندوز بے کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ جب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ گوندوز بے نے اپنی والدہ سلچان خاتون اور عثمان صاحب کی بیویوں کو ذلیل کر کے ان کے اپنے ہی قبیلے سے انہیں باہر نکال دیا، اور پھر جیسے ہی گوندوز بے سلچان خاتون کو الوداع کہنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو سلچان خاتون گوندوز بے کو دھتکارتے ہوئے کہتی ہیں، تم میرے بیٹے گوندوز بے نہیں ہو، عثمان میرا بیٹا ہے اور جلدی وہ کائی قبیلے میں واپس آ کر یہاں کی سرداری کو سنبھالے گا۔ اور پھر جیسے ہی کائی قبیلے کی خواتین قافلے کے ساتھ وہاں سے روانہ ہونے ہی والی ہوتی ہیں تو وزیر عالم شاہ ملحان خاتون سے کہتا ہے، تمہاری گود میں جو تمہارا بیٹا ہے وہ کائی قبیلے کی ملکیت ہے اور کائی قبیلے کا وارث ہے، تم اپنے ساتھ اورحان غازی کو لے کر کہیں نہیں جا سکتی، اگر تمہیں کہیں جانا ہے تو تم اکیلی جاؤ گی۔ یہ سنتے ملحان خاتون اور بالا خاتون پریشان ہو جاتی ہیں اور گوندوز بے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور پھر عائشہ خاتون آگے بڑھ کر سلچان خاتون سے معافی مانگتی اور کہتی ہیں، میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی، لیکن میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میرے شوہر نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ دوسری طرف جیسے سلجوقی سپاہی سلطان کا فرمان لے کر عثمان صاحب کے پاس پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے، تم نے اپنا نام نہیں بتایا، اور پھر عثمان صاحب جیسے ہی اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میں ارطل غازی کا بیٹا عثمان ہوں تو پھر تمام سلجوقی سپاہی جس نے عثمان کا نام سنا ہوتا ہے کہ عثمان تو ایک باغی ہے اور اسے دیکھتے ہی قید کر لیا جائے، وہ اپنی تلواریں اپنے میانوں سے باہر نکال کر عثمان صاحب کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر عثمان صاحب اسی سلجوقی سپاہی سے کہتے ہیں جس کا نام سلیمان ہوتا ہے اور وہ اصل میں ایک منگول ہوتا ہے کہ اب تو تم میرا نام جان چکے ہو، اب شاید سلطان مجھ سے ملاقات کرنا پسند کریں، میں خود کو سلطان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اسی دوران جیر کتائی جو کہ سلجوقی سپاہیوں کے لباس میں ہوتا ہے وہ بھی محل میں داخل ہو جاتا ہے کہ اگر کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ وقت آنے پر عثمان صاحب کی مدد کر سکے، اور پھر جیسے ہی سلیمان یہ خبر سلطان تک پہنچاتا ہے کہ عثمان آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو سلطان یہ سن کر خوش ہو جاتے اور کہتے ہیں، بہت خوب، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے سپہ سالار نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے یہاں پر لے کر آ گیا۔ سلیمان یہ سن کر کہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، عثمان اکیلا ہی آیا ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان پریشان ہو جاتے ہیں اور دل ہی دل میں سوچتے ہیں، آخر کار میرا سپہ سالار کہاں ہے؟
اسے بھی تو عثمان کے ساتھ محل میں ہونا چاہیے تھا۔ دوسری طرف وزیر عالم شاہ کے کہنے پر گوندوز بے جیسے اور orhan غازی کو آگے لینے کے لیے بڑھتے ہیں تو سلچان خاتون گوندوز بے کو لان تان کرنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کیا تم اب ایک ماں کو ایک بچے سے جدا کرنے والے ہو؟ تم اتنا بڑا گناہ کیسے کر سکتے ہو؟ یہ سنتے ہی گوندوز بے تھوڑے پریشان ہو جاتے اور کہتے ہیں وزیر عالم شاہ، orhan غازی کو اس کی والدہ سے جدا مت کرو، وہ ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن وزیر عالم شاہ گوندوز بے کو قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے orhan غازی کائی قبیلے کی ملکیت ہے اور عائشہ خاتون اس کا خیال رکھیں گی، وہ ملحان خاتون کے ساتھ قبیلہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ یعنی کہ وزیر عالم شاہ کو ملحان خاتون اور اس کے بچے پر رحم نہیں آتا اور تمام خواتین رونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ چاہ کر بھی کچھ کر نہیں پاتی۔ اور پھر جیسے ہی عائشہ خاتون orhan غازی کو اپنے گود میں اٹھاتی ہیں تو ملحان خاتون رو رہی ہوتی ہیں اور بالا خاتون سے کہتی ہیں کوئی تو میرے بچے کو میرے پاس لے آؤ۔ بالا خاتون یہ سن کر رونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ ملحان خاتون سے کہتی ہیں تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی عثمان صاحب یہاں پر پہنچیں گے تو گوندوز بے کو اپنے ہر ایک ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ اور پھر عائشہ خاتون ملحان خاتون سے کہتی ہیں میں بھی تمہاری بہن کی طرح ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں orhan غازی کا اپنی اولاد کی طرح خیال رکھوں گی۔ اور پھر جیسے ملحان خاتون orhan غازی کو عائشہ خاتون کے حوالے کر کے آگے بڑھتی ہیں تو وہ روتی ہوئی گوندوز بے کے پاس آتی اور چلا چلا کر کہتی ہیں ایک دن تمہارا حساب کتاب ہوگا اور اس دن تم مجرموں کی طرح ہمارے سامنے پیش ہو جاؤ گے اور پھر تم پچھتاؤ گے کہ کاش تم ایسا نہ کرتے۔ لیکن پورا کائی قبیلہ اس بات کا گواہ ہے کہ عثمان صاحب تمہارے ہر ایک ظلم کی تمہیں ضرور سزا دیں گے، کیونکہ تم نے مجھے میرے قبیلے سے دور کیا اور تمہیں orhan غازی پر بھی رحم نہ آیا، وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ تم تو ایک پتھر دل انسان بن چکے ہو جس نے ایک بچے کو اپنی ماں سے دور کر دیا۔ اور پھر سلچان خاتون بھی جاتے ہوئے گوندوز بے کو آخری نصیحت کر دیتی ہیں ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، اپنی آنکھیں کھولو اور وزیر کا ساتھ دینا چھوڑ دو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور تمہاری زندگی میں پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہ بچے۔ اور پھر جیسے ہی کائی قبیلے کی خواتین قبیلہ چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہیں تو وزیر عالم شاہ اپنے خاص سپاہی کو بلا کر کہتا ہے کہ تم گولی کو ڈھونڈو اور اس کے پاس جا کر انہیں کہو کہ کائی قبیلے میں موجود 3 خواتین یعنی کہ بالا خاتون، سلچان خاتون اور ملحان خاتون کو سفر کے دوران ہی شہید کر دیا جائے۔ اور پھر جیسے ہی کائی قبیلے کی خطرناک خواتین کو شہید کر دیا جائے گا تو کائی قبیلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون اور خوشحالی آ جائے گی، پھر کوئی بھی ہمارے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ کونور بھی حیرانگی سے وزیر عالم شاہ کی باتوں کو سن رہا ہوتا ہے کہ وزیر عالم شاہ کتنا بڑا شیطان ہے کہ وہ بچوں اور خواتین پر بھی رحم نہیں کرتا، اسے صرف اپنی طاقت سے لینا دینا ہے اور وہ اپنی طاقت بڑھانے کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ گوندوز بے کی بھی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور وہ دل ہی دل میں پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا وہ یہ سب کچھ قبیلے کی بھلائی کی خاطر کر رہے ہیں یا پھر وزیر عالم شاہ کی باتوں میں آ کر اپنی سرداری بچانے کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جیسے عثمان صاحب محل کے صحن سے سلطان کے کمرے کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران عثمان صاحب کے چھپے ہوئے ساتھی ان کے سامنے آتے ہیں تو عثمان صاحب مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز عثمان صاحب کے منصوبہ بندی کے مطابق چل رہی ہے۔ اور پھر سلجوقی سپاہی سلیمان جو کہ اصل میں ایک منگول ہوتا ہے وہ اپنے منگول ساتھیوں کو دیکھ کر ناٹک کرتے ہوئے کہتا ہے یہ دیکھو منگول ہمارے سلجوقوں کے محل میں کس طرح دندناتے پھر رہے ہیں، نہ جانے ہماری مصیبتوں کے دن کب ختم ہوں گے اور منگولوں کو کب زوال آئے گا اور سلجوقوں کا عروج کب شروع ہوگا۔ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں فی الحال تو میرے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، اگر مجھے میری طاقت واپس مل جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں منگولوں کے خلاف کوئی اچھا قدم اٹھا سکتا ہوں۔ سلیمان جان بوجھ کر عثمان صاحب کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے باتیں کر رہا ہوتا ہے تاکہ عثمان صاحب یہ سمجھیں کہ سلیمان واقعی منگولوں سے نفرت کرتا ہے اور وہ سلطان کا ایک وفادار سپاہی ہے، اور اسی وجہ سے عثمان صاحب اپنا سارا منصوبہ یا اپنا مقصد سلیمان کے سامنے پیش کر دیں۔ دوسری طرف وزیر عالم شاہ عثمان صاحب کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے گوندوز صاحب تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، تم نے کائی قبیلے کی خواتین کو جلا وطن کر دیا، اس سے بڑھ کر کوئی خوشخبری نہیں ہو سکتی، اب تم سکون سے کائی قبیلے پر حکمرانی کر سکتے ہو، اب ہمارے خلاف کوئی بھی آواز اٹھانے والا باقی نہیں بچا، اب تو orhan غازی بھی ہمارے پاس ہے، ہم orhan غازی کی پرورش کریں گے اور تمہارے بعد سرداری orhan غازی کو دے دی جائے گی، تم واقعی کائی قبیلے کے سردار بننے کے لائق تھے اور رہو گے۔ گوندوز پہ جو کہ بہت ہی پریشان ہوتے ہیں اور وہ مایوسی کے عالم میں کہتے ہیں میں نے جو کچھ کیا اپنے قبیلے کی بھلائی کی خاطر کیا، اب چاہے لوگ اسے جو مرضی سمجھیں مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے آج سب سے زیادہ جس بات کا افسوس ہے وہ ہے کہ orhan غازی کو اس کی ماں سے جدا کر دیا گیا۔ وزیر عالم شاہ سن کر کہتا ہے جیسا کہ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا کہ تمہارے بعد orhan غازی کو سردار بنا دیا جائے گا اور کائی قبیلے سے بڑھ کر کوئی ایسی جگہ نہیں ہو سکتی جہاں پر orhan غازی کی حفاظت کی جا سکے۔ گوندوز بھی یہ سن کر کہتے ہیں
اگر عثمان کا اور میرا آمنا سامنا ہو گیا تو میں عثمان کو کیسے شکل دکھاؤں گا کہ میں اس کے بیٹے کی حفاظت بھی نہ کر سکا؟ الٹا میں نے اس کے بیٹے کو اس کی ماں سے جدا کر دیا۔ میری ساری غلطیاں ایک طرف، لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے جو میرے ضمیر پر بوجھ بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ گوندوز بے اپنا ارادہ بدل لیتے، وزیر عالم شاہ پھر سے گوندوز بے کا دماغ خراب کرتے ہوئے کہتا ہے، تم سلجوکوں کی آخری امید ہو، تم اکائی قبیلے کے سردار بن سکتے ہو۔ اینا گول قلعہ، ہارمن کایا قلعہ، یہاں تک کہ اس کے بعد روکاتوس کا بیلجک قلعہ بھی تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی کہ میں سلجوکوں پر حکمرانی کروں گا اور تم ترک قبائل پر۔ اس طرح ہم دونوں مل کر معاشرے میں امن قائم کریں گے۔ اور آخرکار گوندوز بے نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے وزیر عالم شاہ کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو بھول جاتے ہیں۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 127 کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 128 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ بالآخر عثمان صاحب اکیلے ہی سلطان کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور سلیمان بھی کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر سلطان عثمان صاحب کا تعارف کرتے ہوئے اور ان سے شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا یہ وہی ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان صاحب ہیں جس پر میں نے بہت زیادہ بھروسہ کیا اور جس کو ترکوں کا جانباز کھلاڑی سمجھا؟ کیا وہ ایک غدار بن چکا ہے؟ وہ جو میرے سرحدی علاقوں کی حفاظت کیا کرتا تھا، کیا وہ غداروں کی صف میں کھڑا ہو چکا ہے؟ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، میں کبھی بھی اپنی سلطنت کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ جس طرح پہلے آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا، اگر آپ میری بات کو دھیان سے سنیں گے تو آپ پھر سے مجھ پر بھروسہ کریں گے۔ اور پھر سلطان ایک خط پڑھتے ہوئے کہتے ہیں، جب بھی میں یہ خط پڑھتا ہوں جس میں تمہاری غداری کے بارے میں لکھا گیا ہے تو مجھے یقین نہیں آتا، اور میں دل ہی دل میں سوچتا ہوں کہ کاش تمہاری غداری والی خبر جھوٹی ثابت ہو، تو لہٰذا میں تمہیں بات کرنے کا موقع دیتا ہوں۔ تم مجھے ایک ایسی سچائی کے بارے میں بتاؤ جس کو سنتے ہی میرے دل میں جلنے والے نفرت کے شعلے جو کہ بھڑک رہے ہیں یہ ختم ہو جائے اور میں پھر سے تم پر بھروسہ کر سکوں۔ لیکن تمہیں سب سے پہلے شروعات میرے سپہ سالار سے کرنی ہوگی۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم میرے محل میں اکیلے کیوں آئے ہو اور تم نے گرفتاری کیوں دی، جبکہ میرا سب سے بہترین سپہ سالار تمہیں گرفتار کر کے یہاں پر لانے والا تھا، وہ کہاں ہے؟ دوسری طرف جیسے ہی ملحان خاتون قبیلے کو چھوڑ کر جانے کے لیے جنگل میں پہنچ جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے بالا خاتون سے کہتی ہیں، گوندوز بے نے اچھا نہیں کیا، وہ کیسے اورحان غازی کو مجھ سے جدا کر سکتے ہیں؟ بالا خاتون ملحان خاتون کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم گوندوز بے پر بھروسہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم کم سے کم عائشہ خاتون پر تو بھروسہ کر سکتے ہیں، اور وہ اورحان غازی سے شروعات سے ہی بہت محبت کرتی ہیں، لہٰذا وہ اپنی اولاد کی طرح اورحان غازی کا خیال رکھیں گی۔ اور پھر آئیگل خاتون بھی چلا چلا کر کہتی ہیں، ہم نے بہت بڑی غلطی کی، ہمیں خون بہا لینا چاہیے تھا، کم سے کم اورحان غازی ہمارے پاس میں ہوتا، وہ عثمان صاحب کی نشانی اور امانت ہے۔ سلجان خاتون یہ سن کر پریشان ہو جاتی اور کہتی ہیں، بس بہت ہوا، ہم نے جو فیصلہ کرنا تھا سو کر لیا، اب اس معاملے پر مزید بحث نہیں ہوگی۔ اگر ہم بات کریں گے تو اس پر کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا، عثمان صاحب کو کیسے بچانا ہے، ان کی بے گناہی کیسے ثابت کرنی ہے تاکہ وہ صحیح سلامت کائی قبیلے پر حکمرانی کر سکیں اور ہماری کھوئی ہوئی عزت اور وقار دوبارہ حاصل کیا جا سکے، اور اس طرح اورحان غازی اپنی والدہ کے پاس دوبارہ واپس آ جائے گا۔ دوسری طرف عثمان صاحب سلطان کو ساری کہانی بتا دیتے ہیں کہ جب میں آپ کی طرف قیدی بنا کر لایا جا رہا تھا تو گیاتو نے آپ کے سپاہیوں پر حملہ کیا اور انہیں مار دیا، اور تو اور وہ مجھے بھی مارنے والا تھا، لیکن ترگت بے اور کوسس بر وقت وہاں پر پہنچ کر میری جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان عثمان صاحب سے پوچھتے ہیں، میں تمہاری باتوں کا یقین کیسے کر لوں کہ گیاتو نے حملہ کر کے میرے سپاہیوں کو شہید کر دیا اور تم نے میرے سپاہیوں کو فرار ہونے کے لیے نہیں مارا؟ عثمان صاحب سن کر کہتے ہیں، اس کی وجہ واضح ہے، اگر میں نے آپ کے سپہ سالار کو شہید کیا ہوتا تو میں نے سب کچھ فرار ہونے کے لیے کیا ہوتا، آپ کے پاس دوبارہ واپس آنے کے لیے نہیں۔ اور جب کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو یہ میری سچائی ہی ہے کہ میں نے آپ کے سپاہیوں کو شہید نہیں کیا، بلکہ میں آپ کے انصاف پر بھروسہ کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ سلطان یہ سن کر پریشان ہو جاتے اور کہتے ہیں، گیاتو ایسا کیوں کرے گا؟ عثمان صاحب جواباً کہتے ہیں، کیونکہ آپ کا سپہ سالار بھی اس بات کو جان چکا تھا کہ میری جان کی اہمیت اس کی جان سے بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے آپ کے سپہ سالار نے میری جان بچاتے ہوئے شہادت کو قبول کیا اور اپنی جان قربان کر دی۔ سلطان یہ سن کر حیران ہو کر پوچھتے ہیں، کیا واقعی تمہاری جان اتنی قیمتی ہے کہ میرے سب سے بہترین سپاہی نے تمہاری خاطر اپنی جان قربان کر دی؟ یعنی کہ ایک طرف گیاتو تمہیں مارنا چاہتا ہے، دوسری طرف میرا سب سے وفادار سپاہی تمہاری خاطر اپنی جان قربان کر دیتا ہے، تم میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اور تو اور گیاتو تو میرے ساتھ دوستی بھی کر چکا ہے، تو وہ تم پر حملہ کیوں کروائے گا جبکہ وہ جانتا ہے کہ تم میری عدالت میں پیش کیا جاؤ گے اور میں اس بات کا حتمی فیصلہ کروں گا کہ تمہیں سزا دینی ہے یا زندہ چھوڑ دینا۔ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں، آپ کے خیال میں گیاتو آپ کا دوست ہے یا آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے،
اور آپ کا بہت سے لوگوں کے بارے میں بھی یہی خیال ہوگا کہ وہ آپ کے دوست ہیں، لیکن اصل میں وہ آپ کے دشمن ہیں جو کہ صرف دوست بننے کا ناٹک کرتے ہیں۔ اور میں آپ کے دشمنوں کی سب سے بڑی نشانی آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ لوگ ہمیشہ آپ کے پیچھے چل کر جال بچھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کے پیچھے نہیں۔ یعنی کہ عثمان صاحب سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت ہی خود اعتمادی سے بات کرتے ہیں، اور ایک بار سلطان آپ کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ آپ کسی کے پیچھے چھپ کر تو نہیں کھڑے۔ یہ سنتے سلطان پریشان ہو جاتے اور عثمان صاحب سے کہتے ہیں، تم جو بھی بات کرنا چاہتے ہو کھل کر بات کرو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے اور میرے درمیان اب کوئی مزید راز نہ رہے۔ دوسری طرف جیسے ہی کائی قبیلے کی خواتین کا قافلہ جا رہا ہوتا ہے تو اسی دوران ایک سلجوقی سپاہی جو کہ جولیا کے ساتھ مل کر گھات لگا کر بیٹھ جاتا ہے کہ جیسے ہی کائی قبیلے کی خواتین کا قافلہ یہاں سے گزرے گا تو کائی قبیلے کی خواتین میں سے ملہان خاتون، سلچان اور بالا خاتون کو شہید کر دیا جائے گا۔ جولیا سلجوقی سپاہی سے کہتی ہے، بالا خاتون کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گی اور اس کے آنے والے بچے کو بھی۔ اسی دوران بالا خاتون کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے اور سلچان خاتون خواتین والے قافلے کو آگے بڑھنے سے روک دیتی ہیں۔ دوسری طرف عثمان صاحب سلطان سے کہتے ہیں، جیسا کہ وزیر عالم شاہ، میری نظر میں وہ سلجوقی سلطنت کا غدار ہے جو آپ کے فرمان کی خلاف ورزی کرتا ہے یا اسے بڑی ذہانت کے ساتھ تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے مجھے کونی عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا تو اس نے مجھے بیلجک قلعے میں پھانسی دینے کے لیے لٹکا دیا تھا۔ وہ تو آپ کا سپہ سالار وہاں پر پہنچ گیا اور اس نے تیر مار کر رسی کو کاٹ کر میری جان بچائی، اور وزیر عالم شاہ نے گیاتو کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے تاکہ وہ آپ کے تخت کو الٹا دے اور گیاتو اور وزیر عالم شاہ مل کر ہماری سرزمینوں پر حکمرانی کر سکیں۔ اسی وجہ سے وزیر عالم شاہ نے مجھے کونیا کے راستے میں بھیج دیا اور گیاتو نے مجھ پر حملہ کروایا، کیونکہ وزیر عالم شاہ کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ اگر میں سلطان سے ملاقات کرنے کے لیے کونیا پہنچ جاتا ہوں تو وزیر عالم شاہ کا راز فاش ہو جائے گا۔ سلطان یہ سن کر کہتے ہیں، تم میرے وزیر پر صرف الزام لگاؤ گے یا پھر تمہارے پاس وزیر عالم شاہ کے خلاف کوئی ثبوت بھی ہے؟ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں، فی الحال تو میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن شاید اتنا آپ کے لیے جاننا کافی ہوگا کہ اس نے گندوز اور میرے درمیان لڑائی پیدا کروا دی ہے، اور تو اور شیخ ادابالی کو بھی زندان میں ڈلوا دیا تھا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس نے تمام بازنطینی اور ترک قبیلے کے سرداروں کو جمع کیا اور اپنی بیعت کروائی تاکہ وہ تمام لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کے بعد اپنی طاقت میں اضافہ کرے اور ٹیکس میں کمی کرنے کی وجہ سے دگنا منافع کما کر سلجوقی سرزمینوں پر حکمرانی کر سکے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ تمام سچائی آپ کو ابھی تک معلوم نہیں تھی، اور وہ جانتا تھا کہ یہ تمام سچائی میں ہی آپ کو بتا سکتا ہوں، لہٰذا اس نے گیاتو کے ساتھ مل کر مجھے مروانے کی کوشش کی۔ یہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میں بچ گیا۔ ناظرین، داستان کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کی پرزور فرمائش پر داستان ڈرامہ سیزن ہمارے چینل پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے، جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ڈرامے کی طرف۔ عثمان صاحب کی تمام باتیں سننے کے بعد سلطان بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ وزیر عالم شاہ کی باتوں پر یقین کریں یا پھر عثمان صاحب کی باتوں پر۔ اور پھر سلطان تھوڑی دیر سوچ بچار کرنے کے بعد عثمان سے کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس وزیر کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو اسے پیش کرو۔ اور پھر عثمان صاحب سلطان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے وزیر عالم شاہ کو حکم دیا تھا کہ وہ سرحدی علاقوں پر بسنے والے ترک قبائل کی دیکھ بھال سنبھالنے کے لیے سوگوت پہنچ جائے۔ سلطان یہ سن کر غصے میں آ جاتے ہیں اور عثمان صاحب سے کہتے ہیں، تو کیا تم سلطان کے فیصلوں پر انگلی اٹھاؤ گے؟ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں، میری بات کرنے کا مطلب وہ نہیں تھا، لیکن ذرا سوچو کہ وزیر عالم شاہ نے آپ سے سرحدی علاقوں پر بسنے والے ترک قبائل کی ذمہ داری سنبھالنے کی بات کیوں کی تھی؟ سلطان یہ سن کر کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، وزیر عالم شاہ کا یہ کہنا تھا کہ اس علاقے کی اگر حفاظت میں کروں گا تو منگولوں سے میرے اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے منگولوں کی طرف سے حملہ نہیں کیا جائے گا، اور پھر جیسے ہی سرحدی علاقوں کو لے کر ہماری طاقت مزید بڑھ جائے گی تو ہم منگولوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ سرحد پر رہنے والے تمام قبائلوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے سوائے تمہارے قبیلے کے، یا پھر اگر میں تمہاری بات کروں تو میرے اس فیصلے سے صرف تم ہی پریشان ہو۔ اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو مجھے دکھاؤ۔ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں، فی الحال تو میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ میری زبان ہی بات کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ میں نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور وزیر عالم شاہ ایک بات اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اگر کوئی منگولوں کو بھگا سکتا ہے تو وہ صرف عثمان ہے، جو کبھی بھی منگولوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتا، اور اگر کوئی منگولوں سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو وہ خود وزیر عالم شاہ ہے۔ تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سچائی کیا ہے۔ دوسری طرف جولیا اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتی ہے تو وہ کائی قبیلے کی خواتین والے قافلے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی کائی قبیلے کی خواتین پر حملہ کیا جاتا ہے تو کائی قبیلے کی خواتین اپنی جان بچانے کے لیے اپنی تلواریں میان سے باہر نکال کر بازنطینی سپاہیوں سے مقابلہ کرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اسی لڑائی کے دوران سلچان خاتون زخمی ہو جاتی ہیں تو ملہان خاتون چلا کر سلچان خاتون کا نام لیتی ہیں،
لیکن وہ سلجان خاتون کی جان بچانے میں تھوڑی دیر کر دیتی ہیں۔ جولیا جو کہ سلجان خاتون کو زخمی کر کے مسکرا رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف جیسے عثمان صاحب سلطان کو تمام سچائی کے بارے میں آگاہ کر رہے ہوتے ہیں تو سلطان عثمان صاحب کی بات سنتے سنتے مزید آگے بڑھ جاتے ہیں اور سلیمان نامی شخص جو کہ اصل میں ایک منگول ہوتا ہے وہ عثمان صاحب کا خنجر نکال کر سلطان کی کمر میں گھسا دیتا ہے۔ جیسے ہی سلطان کو خنجر لگتا ہے تو سلطان زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی تلوار نکال کر عثمان صاحب پر حملہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں ایک منگول ہوں اور میں گیاتو کے حکم سے تمہیں مارنے کے لیے آیا ہوں۔ عثمان صاحب اس منگول کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کی تلوار چھین کر اسے جہنم واصل کر دیتے ہیں، اور پھر جیسے عثمان صاحب بھاگ کر سلطان کے پاس جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ سلطان کی کمر پر جس خنجر سے وار کیا گیا ہے وہ عثمان صاحب کا اپنا خنجر ہے۔ اور پھر جیسے ہی عثمان صاحب سلطان کا معائنہ کر رہے ہوتے ہیں کہ سلطان کی سانسیں اب بھی بحال ہیں یا نہیں، اسی دوران منگول سپاہی اس کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب کے ہاتھ میں خنجر ہے جو کہ سلطان کی کمر میں گھونپا گیا تھا۔ عثمان صاحب یہ صورتحال دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ عثمان صاحب کو پھنسانے کے لیے پورا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ تو ناظرین، لاسٹ ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔